Salam, मेरे प्यारे listeners. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the last episode of novel वो साहिलों की हवा सी लड़की by तानिया ताहिर. So let's get started. सुनो, साइम दुरेत बक की तबीयत का हाल जानने से कमरे में जा रहा था कि मारूफ को देखकर इसे पुकारा. मारूफ झिझकते हुए पलटी. इसके पलटने पर साइम खुद सब भूल गया जो वो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था कि इससे मिलकर ज़रूर अपनी यकतरफा मोहब्बत का इजहार करेगा. क्या कर रहे हो तुम यहाँ? किचन के दरवाजे पर दुरेत और आबिश को देखकर साइम के चेहरे के रंग उठे. वहीं मारूफ का चेहरा भी खौफ ज़दा हो गया. वो सर, मैं आपकी तबीयत पूछने आ रहा था. साइम इसकी तरफ बढ़ा तो रास्ते में बिला वजह स्टॉप पर रुक गए. इसने तेवरी चढ़ा कर पूछा. आबिश तो हैरानगी से मारूफ को देख रही थी. बाहर चलो. 2 दिन कमरे में रह लिया, सारा माहौल ही बिगड़ गया. इसने सख्ती से कहा. जबकि अब आबिश ने इसकी तरफ देखा. आप बहुत सुधरे हुए हैं. इसने भी इसे घूरा. वो तो आपने बिगाड़ा है. वो प्यार से इसको विंक करते हुए बोला. जबकि आबिश चटपटा कर इसके लिए नाश्ता बनाने लगी. दुरेत ने एक नज़र मारूफ को देखा और बाहर निकल गया. सर, आपकी तबीयत ठीक हूँ मैं, वो सख्ती से बोला. जब से साइम ने सबको बताया था इसका लहजा यूं ही सख्त हो गया था. सर, मीडिया आपकी गुमशुदगी को बहुत इशू बना रहा है. इसने जैसे रोज़मर्रा होने वाले मसाइल से इसे आगाह किया. अवैस रज़ा का शूट हो गया? दुरेत ने पूछा. नहीं सर, अभी नहीं. वो रैंप शूट है, इसकी डेट में अभी टाइम है, इसने बताया. तो दुरेत ने पुरसोच नज़र से इसे देखा. ओके, इससे पेमेंट ले लो. साइम ने इस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गया. शुक्र ये था कि इसने मज़ीद सवाल नहीं किए थे. दुरेत ने ब्लाच को गोद में उठाकर इसके खिलखिलाने से चमकते दांतों को तवज्जो से देखा. तीसरा दांत भी निकलने लगा था. शगुफ्ता बेगम भी मुस्कुरा कर बेटे को देखने लगी. कैसा है मेरा बेटा? इसकी पेशानी चूमी. वो 1 हफ्ते बाद कमरे से बाहर आया था. A1. फिल वक्त तो वो बेहतर महसूस कर रहा था, आगे की कोई गारंटी नहीं थी. वो इस बात में सर हिलाती इसके साथ बैठ गई. तभी सामने राहदारी से अलीज़े अपने रूम से निकली और इसे बैठे देख कर इसके नज़दीक आ गई. तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो बोली तो दुरेत उकता गया. ऐसा भी क्या हो गया था इसे जो सब पूछ रहे थे. ठीक हूँ मैं. क्या है? 1 हफ्ते से सब ने तमाशा लगाया हुआ है. इसका अंदाज़ बहुत बुरा था. अलीज़े का चेहरा खिफ़त से सुर्ख हुआ जबकि शगुफ्ता बेगम ने बेटे को घूरा. नाश्ते की ट्रे लाती आबिश को भी दुरेत का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. वक्त, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? वो पहली बार घर वालों के सामने इससे बोली. चुप करो तुम, फसाद की जड़ कहीं की. बिला वजह मेरी हिमायत मत लेना. हो क्या गया तुम जिसे पा कर ये और आसमान में लग गया है? अलीज़ा गुस्से से भड़की. अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हुआ. मैं तो ये सोच रही थी तुमसे बदला कैसे लूँ. देखो, कुदरत ने खुद ही बदला ले लिया. कितने बेचारे लगते हो तुम मुझे. वो गुस्से से फूलती सांसों के दरमियान भड़की. दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूँ. दुरेत की धार बहुत बुलंद थी जिसका अलीज़े ने कोई असर नहीं लिया. तुम्हारी हैसियत ही यही थी कि तुम एक मुलाजमा से शादी करते. वो आबिश पर नखुवत से निगाह डालती बोली. जबकि दुरेत एकदम खड़ा हुआ तो शगुफ्ता बेगम ने इसका बाजू पकड़ा. छोड़े माँ, आज इसका कत्ल मैं करके इसे अपनी बीवी की हैसियत याद दिलाऊंगा. इसने हाथ छुड़ाना चाहा. आह, बीवी जो मेरे ख्याल से दोबारा बेवा होने वाली है. अलीज़े ने बदतमीज़ी की हद कर दी. अलीज़े, शगुफ्ता बेगम ने गुस्से से इसे देखा. क्या आप बोल रही हैं? जानती भी हैं? आबिश ने आंसुओं से भरी आंखों से दुरेत को देखा और खामोशी से बलाज को लेकर चली गई. जबकि दुरेत तोआपे से बाहर हो गया. आगे बढ़कर खींचकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा. शगुफ्ता बेगम एकदम दुरेत की तरफ लपकी. अलीज़े ने भी बगैर लिहाज के इस पर हाथ उड़ाना चाहा तो दुरेत ने इसकी कलाई पकड़ कर मरोड़ दी. छोड़ो दुरेत, अलीज़े की मामा ने गुस्से से कहा तो वो इसे झटक गया. इसकी बोलती मैं अपने अंदाज में बंद करूं बेहतर है, आप करा दें. वॉर्न करता वो ऊपर आबिश की फिक्र में दौड़ा. घटिया, नीच इंसान, मर जाओ तुम. अलीज़े चीखती हुई बाहर निकल गई. जबकि शगुफ्ता बेगम और वो एक दूसरे को देखती रह गई. वॉशरूम से शावर लेकर वो बाहर निकला तो आबिश भी फ्रेश सी ड्रेसिंग के सामने खड़ी, प्लम का कामदार ड्रेस में दुपट्टे से बेनियाज, रेड लिपस्टिक को हाथ में थामे खड़ी थी. इसकी सोच के रुख दुरेत पर की मुस्कुराहट समेट गए. वो जानता था वो इसके साथ नॉर्मल किसी न किसी वजह से हुई है, मगर कहाँ वो बड़े लोग इस मोहब्बत में दीवाने को अपने घर में जगह देते.
وہ اپنی محبت میں شراکت مر کے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی اس کے ہر پہل کو قید میں کر رکھا تھا۔ اتنا شدت پسند ہوں میں، چھوڑ تو سکتا ہوں، بانٹ نہیں سکتا۔ اس کے نازک شانوں پر انگلی سے دباؤ ڈال کر وہ جیسے اسے ہوش میں لایا۔ آبش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں کو میرے عکس سے سجاؤ۔ درید نے اس کا رخ اپنے جانب موڑا تو آبش جھجک سی گئی۔ دوپٹے کے بغیر اس کے سامنے اس کی بولتی نظروں کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ آبش نے سر جھکا لیا۔ درید نے غور سے دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ لگاؤ لپسٹک، حکم دیتے ہوئے اس نے اپنے گیلے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آبش نے اس کی طرف دیکھا جو بغیر شرٹ کے گلے میں ٹاول ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے بغیر تردد کیے لبوں کو سرخ رنگ دیا۔ درید نے شوخی سے دیکھا۔ دل تو کر رہا ہے خراب کر دوں تمہاری لپسٹک اور اپنے رنگ چڑھا دوں، معنی خیزی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے لبوں کو دیکھا۔ نہیں، آبش نے ایک قدم پیچھے لیا۔ کتنا مزہ آئے گا، تم بار بار سجاؤ، میں بار بار بگاڑوں۔ اس نے بھی اس کی طرف قدم لیا۔ آنکھوں میں شوخی شرارت سجی تھی۔ آبش کا دل دھڑک اٹھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی سوچیں کہیں گم ہو گئیں، اور یہ ہی تو وہ چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھنا۔ دوائی لی ہے؟ اس کی بولتی نظروں سے نظریں چراتی وہ بولی اور سائڈ پر ہو گئی، جبکہ درید وقت مسکرا دیا۔ نہیں، موڈ نہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا۔ ہیں؟ کیوں؟ بیڈ پر سے دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر پھیلاتے ہوئے وہ اچانک ہی بولی، جبکہ وہ تو اس کی اداؤں کے آگے ہار ہی جاتا تھا۔ ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں سے لوں گا نا۔ اس نے اس کی دودھیا کلائی کو تھاما۔ وہ ناشتہ کر لیں، پھر دیتی ہوں۔ آبش نے کلائی کھینچی اور پلٹ گئی۔ بلاج کو شگفتہ بیگم صبح ہی لے گئی تھی، تبھی وہ ریلیکس سی ہو کر تیار ہوئی۔ اب فلیٹ سینڈل اپنے نازک پاؤں میں ڈال رہی تھی، جبکہ درید بیڈ پر رکھی وائٹ شرٹ پہننے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں یوں سجی سنوری وہ اسے پیاری لگ رہی تھی۔ یہ مت پہنو۔ درید کے بولنے پر سٹیپ بند کرتے اس کے ہاتھ رکے اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس نے الماری کی کبڈ کھولی اور اس میں سے قدرے نارمل ہیل والا سینڈل نکالا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے قدموں میں، اور پھر اس کا پاؤں پکڑ کر سینڈل کو اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں میں پہنایا۔ مگر گھر میں ہیل والا؟ آبش نے گھبرا کر دیکھا۔ پہلے ہی اتنا ہیوی ڈریس پہنا تھا صرف اس کے ضد کرنے پر، اور اب یہ جس کو دیکھتے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ درید بگ کی بیوی، آل ٹائم اپ ٹو ڈیٹ رہنی چاہیے۔ اس نے اس کو پیار سے ونک کیا۔ آبش نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ تمہیں ایک نظر میں دوبارہ دیکھنا بھی نعمت ہے۔ اس کے شرپانے پر وہ مسکرایا اور سر کا بوسہ لیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ دوبارہ ڈریسنگ کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ آبش بھی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سر؟ سائم نے کہا تو درید نے اس کو گھور کر دیکھا۔ کیوں آئے ہو؟ سختی سے پوچھا۔ سر، ڈیٹ مل گئی ہے آج ہی ریہرسل کے لیے، اور آپ اپنے ڈریس بھی دیکھ لیں۔ سائم نے اطلاع دی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو تم، میں آتا ہوں، کہہ کر اس نے خود پر پرفیوم کیا اور آبش کی طرف پلٹا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا تو درید نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلا لیا۔ کام پر جانے من، گھر میں پڑے رہنے والے مردوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کے انفارمیشن میں اضافہ کیا اور دونوں روم سے باہر نکل گئے۔ مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آبش نے سمجھانا چاہا۔ تو آپ علاج کرو نا۔ درید نے گہری نظروں سے دیکھا تو آبش ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی، جبکہ درید ہنس دیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ ہال میں کھیلتے بلاج کے چیخنے پر دونوں اس طرف متوجہ ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر آبش کا منہ دل کو آ گیا۔ بلاج کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں علیزے کے ہیل شوز کے نیچے دبی تھیں۔ جہاں علیزے اس کے چیخنے پر ایک دم ہٹی، وہیں آبش نے توڑ کر روتے بلاج کو باہوں میں بھرا اور اس کی ننھی انگلیوں پر پیار کرتے اس کی خود کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ تم اندھی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ درید نے غصے سے علیزے کو گھورا۔ اس کی آواز بھی قدرے بلند تھی کہ سب ہی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ شگفتہ بیگم جو کچن سے بلاج کو فیڈر لینے گئی تھی باہر آ گئیں۔ ایکسکیوز می، یہ پلے گراؤنڈ نہیں، تمہاری بیوی نے اپنے بچے کو کھیلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے اور خود کمرے میں بند تھی۔ سنبھالا نہیں جاتا تو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے نخوت سے کہا۔ علیزے، کیوں ڈرامہ لگا رہی ہو؟ علیزے کی ماما نے گھر کا، جس کا اس نے رتی بھر بھی اثر نہیں کیا، مگر آج درید بگ کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور سختی تھی۔ علیزے نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر اس کی آنکھوں کے سرد پن سے دل خوف زدہ ہو گیا۔ میرے سامنے زبان کھولنے والوں کا انجام جانتی ہو، میں تمہیں کسی لائق نہیں چھوڑوں گا، وہ گھرایا۔
علیزے کے چہرے پر خوف کے بادل چھا گئے۔ چھوڑ تو درید بیٹا، نسرین بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے درید نے بے دردی سے جھٹکا۔ بیچ میں مت بولنا، بدتمیزی سے کہتے ہوئے اس نے دوبارہ علیزے کی طرف دیکھا۔ تمہارا یہ میک اپ سے بھرا منہ بگاڑنے میں مجھے صرف 1 منٹ لگے گا، اور یقین مانو کوئی مجھ سے جواب طلبی نہیں کرے گا، تو بہتر ہے تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، دور رہو مجھ سے۔ بالوں کو ایک اور جھٹکا دیا۔ میری بیوی سے، میرے بچے سے۔ مزید ایک اور بار جھٹکا دے کر اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور بلاج کی انگلیاں دیکھنے لگا جو سرخ ہو گئیں۔ تمہیں تو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، مجھے بھی قسم ہے۔ وہ پھنکاری تو درید مسکرا کر پلٹا۔ تو تم اپنے باپ کی نہیں، اگر تم نے مجھے کہیں کا چھوڑ دیا تو؟ وہی ازلی دل جلانے والی مسکراہٹ، جہاں علیزے اس کی بات پر تپی وہیں نسرین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ جی بہت اچھے سے، کہہ کر وہ کچن میں آ گیا اور شگفتہ بیگم کو سلام کیا، ساتھ ساتھ بلاج کی انگلیوں پر بھی اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ آبش اکیلی ان ماں بیٹی کی ڈرا دینے والی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، تبھی بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو سب نے اسے شادی کی مبارکباد دی، جس کا اس نے جھوٹے منہ بھی جواب نہ دیا اور سکون سے اویس رضا کے سامنے ٹک گیا۔ ان سے ملو، یہ نائلہ ہیں، تمہاری پارٹنر۔ اس نے سامنے بیٹھی خوبصورت پرکشش اور بالکل درید بخت کے مزاج کے عین مطابق لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ ہیلو مسٹر بخت۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا جسے درید نے سختی سے پکڑا کہ اس کا چہرہ مسکراتا تکلیف کے آثار دکھانے لگا۔ درید بخت۔ اس نے اپنے نام کی توثیق کی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جبکہ نائلہ مسکرا دی۔ آپ کے بارے میں جتنا سنا ہے اس سے زیادہ ہی پایا، اس نے کہتے ہوئے پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکالی اور لبوں میں دبا لی۔ درید کے لیے یہ نیا نہیں تھا، تبھی سکون سے اسے دیکھے گیا، مگر سگریٹ کو دیکھتے ہی اندر ایک آگ سی لگنے لگی، جو آگ آبش کی قربت اس کی موجودگی نے کچھ دبا دی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر ابھار لیا تھا۔ پیمنٹ زیادہ کرو۔ اچانک ہی درید کی آواز ابھری تو اویس رضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر تم آلریڈی 40 لاکھ میں صرف 2 گھنٹے کی 40 لاکھ میں صرف 2 گھنٹے کا ریمپ کر رہے ہو۔ درید نے اس کو سرد نظروں سے دیکھا۔ کھلونوں سے کھیلنا چھوڑ دیا تھا، اب تمہارے ریمپ پر مجھے نہ چاہتے ہوئے نہ پسند کھلونے سے کھیلنا پڑے گا، اور تمہیں لگتا ہے اس کی قیمت 40 لاکھ ٹھیک رہے گی؟ اس نے نائلہ کو دیکھ کر کہا، جبکہ نائلہ کا چہرہ ایک پل کو خفت سے سرخ ہو گیا۔ اور کتنی پیمنٹ چاہیے؟ اویس رضا نے لمبا سانس کھینچا۔ بہرحال وہ لاکھوں کے لیے کروڑوں کا نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ 60 لاکھ، درید بولا، جبکہ اویس رضا کی سانس رک گئی۔ یہ اتنی رقم؟ وہ بکھلایا۔ تو کیا میں جاؤں مسٹر رضا؟ اس نے تیوری چڑھائی، پہلے ہی سگریٹ کی بدبو اس کے اعصاب جھنجھوڑ رہی تھی۔ اوکے، پریکٹس کے لیے جاؤ، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ درید بھی اٹھنے لگا کہ نائلہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور سگریٹ کا گہرا کش لے کر درید کی سرخ ہوتی نظروں کو دیکھا۔ یو آر سو ہینڈسم۔ درید کی بیٹ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ خمار میں بولی۔ درید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے سگریٹ لے کر خود کش لگا لے، مگر جب جو بات سوچتا آبش کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا، جس نے اب مزید کوئی ڈرگ یوز کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ پیو گے؟ اپنے چہرے کو اس کے نزدیک لاتے ہوئے نائلہ نے سگریٹ کو اس کے لبوں سے لگایا۔ اسپیشل کوکین، اس نے آہستہ سے کہا، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ درید نے لب وا کیے اور لمبے لمبے 2 کش لیے۔ نائلہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میری سگریٹ لی ہے، اب معاوضہ دو۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر وہ اٹھلائی تو درید کے عنابی لبوں کو دیکھا جو کش پر کش لیتا سگریٹ پل میں چٹ کر گیا، اور اب سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انسان اتنا پھیلے جتنی اس کی اوقات ہو، مائی ڈیئر، تم نے کوکین دی ہے، شراب نہیں جو میں حواس کھو دوں۔ اس نے اس کے ہاتھ گردن سے نکالے جبکہ نائلہ نے اس کی شرٹ کو پکڑا۔ اف، ہمیں تب ملے جب وہ سدھر گئے تھے۔ اس کے سینے پر اپنی مکروتی انگلیاں چلاتے وہ اٹھلائی تو درید نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ پہلے ہی طلب مزید بڑھ گئی تھی، اس کو خود سے جھٹک کر وہ خود کو کنٹرول کرتا باہر نکلا۔ سائم باہر ہی تھا، اس کے اندر سے اٹھتے سگریٹ کی بدبو پر چونکا۔ سر، آپ نے؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ خبردار جو منہ سے ایک لفظ بھی نکالا یا اپنی میم کو کچھ بتایا، وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ اسے چڑک کر وہ نظریں چراتا دوسری طرف نکلا، مگر سائم کو آج پہلی بار اپنے مالک پر رج کر غصہ آیا۔ آپ کی صحت کے لیے کچھ بھی، اس نے کہا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ آبش،
मासूमियत और घबराहट में सामने पड़ी मैरून बेहुदा साड़ी को देखती तो कभी साइम की इत्तला पर गुस्से से बेड पर लार्ज साइज लगी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को घूरती। अभी कुछ देर पहले ही इसने इसे अच्छा सा तैयार होने को कहा था, ब्यूटिशियन और ड्रेस भी भेजा था। शाह ने इन दोनों के लिए ग्रैंड पार्टी अरेंज की थी जिसमें सब लोग मौजूद थे, दुरैद के दोस्त, शाह के दोस्त, मीडिया और इंडस्ट्री का हर खास व आम शख्स। शाह तो किसी को भी इनवाइट करना नहीं चाहता था, मगर दुरैद की जिद पर इसे सब अरेंज करना पड़ा। आबिश ने ब्यूटिशियन को गुस्से से डांट दिया। वो हैरान थी, इसने कभी इतनी बदतमीजी नहीं की थी, मगर वो शख्स इसकी तमाम खसलतों और आदतों को अपनी आदतों में ढलने लगा था। दरवाज़ा खुला तो आबिश चौंकी और इसकी तरफ देखा जो मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ। आबिश ने गुस्से से इसे देखा और फिर ड्रेस को देखने लगी। दुरैद ने इसके अंदाज पर तेवरी चढ़ाई। खैरियत? आज तो असली तो दूर की बात है, नकली भी मुस्कुराहट नहीं है। इसने इसके कंधे पर थोड़ी रखते हुए इसको अपने बाजू में भर लिया। छोड़े हमें, हर वक्त चिपकते रहते हैं। गुस्से से माथे पर बल डालकर इसने बेड पर बिखरा सामान उठाया। बड़ी, क्या हो गया है इन्हें? इसने बिलाज से पूछा, जो इसे अब ठीक ठीक डैड कहने लगा था। आबिश ने बिलाज को भी घूरा, क्योंकि वो अब भी इसे मामा नहीं कहता था। क्या हुआ है? आंखों से खाने का इरादा है? दुरैद ने मुस्कुरा कर अपनी रूठी बीवी को देखा। आबिश अब भी कुछ न बोली। उफ! दुरैद झुंझलाया और बिलाज को खिलौने के पास कारपेट पर छोड़कर इसको झटके से अपनी तरफ किया। ये अजीब आशिकों वाला मिजाज अपना लिया है सरकार ने। अब क्या समझूं? मोहब्बत की शुरुआत हो गई है क्या? इसने प्यार से इसकी उठती गिरती पलकों के रक्स को देखा। आबिश ने खुद की कैफियत संभालते हुए दुरैद को घूरा। क्यों घूर घूर कर घायल कर रही हो? इसकी आंखों को देखते हुए पूछा। कहाँ थे आप? बिल आखिर कफल टूटा। स्टूडियो? इसने ना समझी से इसकी तरफ देखते हुए बताया। क्यों? फिर से पूछा। क्यों मतलब? दुरैद अब भी नहीं समझा। तुम्हारे साथ हमारे साथ रहना है तो ये नापाक काम छोड़ना पड़ेगा आपको, आबिश ने कहा। इसके लहजे में मान था जैसे वो इसकी कोई बात कभी टाल नहीं सकता। वाह, सही हवलदार ने मिल गई मुझे। दुरैद ने बात को मजाक का रुख दिया और बेड पर लेट गया। तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। इसने बात का रुख ही बदल दिया। वक्त? आबिश ने पुकारा। उफ उफ, जब जब वक्त कहती हो दिल खींचता चला आता है। उठते हुए इसको देखा। आप किसी मॉडल के साथ कोई रैम नहीं करेंगे, इसने कतई लहजे में कहा। तो आप बन जाओ मेरी मॉडल, यकीन मानो आग लगा देंगे इंडस्ट्री में। वो शरारत से इसे देखता बोला, जबकि आबिश तो तौबा करके रह गई। अल्लाह की पनाह, हम क्यों करें इतना गंदा काम? तो हमें क्यों रोक रही हैं? इसने भी इसी के अंदाज में कहा। क्योंकि आप हमारे शोहर हैं, आबिश ने बताया। ताज़ा ताज़ा खबर मिली है। दुरैद ने मसनूई हैरानगी से इसे देखा। आबिश तो जल कर रह गई। आपने वहाँ स्मोक किया? वक्त? क्यों? बिल आखिर इसने साइम से किया वादा तोड़ा और सीधी सीधी इसकी क्लास ली। ओह, कभी मेरा चम्मच होता था वो। वक्त ने ख्याल में ही साइम की गर्दन दबाई। वक्त? आबिश ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा तो इसके दिल को कुछ हुआ। सॉरी, इसने हार मानते हुए कहा और इसकी तरफ हाथ बढ़ा कर इसे अपने साथ बिठा लिया। जान बूझ कर किए गए काम की माफ़ी नहीं होती, इसने कहा और उठने लगी। यार, दिल से कर रहा हूँ और यकीन मानो तुम पहली हो जिससे माफ़ी मांग रहा हूँ, वरना मैं किसी को मुंह भी नहीं लगाता। वो फिर बोला। बहुत ही कोई अच्छी बात है, आबिश ने गुस्से से कहा, जबकि अब दुरैद इसके फूले फूले सुंदर मुखड़े को इग्नोर ना कर सका और इसकी तरफ कर बिना आंखें झपके देखने लगा। आबिश का दिल जोरों से धड़का। दुरैद इसके चेहरे पर झुककर इस ओसान खता करने का इरादा रखता था। आबिश इसकी जसारतों पर कांप उठे। गले में रेंगते इसके हाथ को रोकना चाहा, मगर बेसुध। वो इसकी खूबसूरती में खो गया, मगर आबिश अपनी बात इसके जानबूझकर किए गए इस अमल से भी नहीं भूली थी। मैरून कामदार साड़ी जो इसने रो रो कर पहनी थी, क्योंकि पहनाने वाला भी वो खुद ही था। साड़ी का गहरा गला, स्लीवलेस बाजू इसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहे थे। कैमरों और फ्लैश लाइट की टकाटक चलती रोशनियों में वो इसके बाजू में बाजू डाले अंदर की तरफ बढ़ा। वो कंफ्यूज थी। इसके वजूद की कपकपाहट से वाज़ह हो रहा था। हेलो, यू लुक सो ब्यूटीफुल। विश ने इसको गले लगाया और इसके गालों को चूमना चाहा कि दुरैद ने आबिश को अपनी तरफ खींच लिया। ये काम मैं कर लूँगा, और सीरियसली तुमसे ज़्यादा बेहतर जगह पर। तुम अपने शोहर पर ये हरबे आजमाओ। वो संजीदगी से कहते हुए हंसते हुए शाह से मिला, जो विश का सुर्ख चेहरा देख खूब महसूस हुआ। वहीं आबिश भी सुर्ख पड़ी थी। बेहुदा, विश ने गुस्से से कहा।
شکریہ، اس نے ڈٹائی سے قبول کیا۔ ارے مسٹر بخت، نائلہ نے اسے دیکھ کر کہا اور اس کے گلے لگی، جبکہ آبش نے نائلہ کو حیرت سے دیکھا۔ کیسے ہو شہزادے؟ اس نے پوچھا، جو آبش کی آنکھوں میں نا معمولی سا جذبہ محسوس کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مسکرا کر بولا۔ آئی ایم فٹ، تم کیسی ہو؟ اس نے کہا، جبکہ نائلہ اس کے اتنے اچھے انداز پر قربان ہو گئی۔ آبش نائلہ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، وہیں وش دریت کو کھا جانے والی نظروں سے، جبکہ شاہ دریت کی حرکت کو خوب سمجھتا تھا، تبھی خاموش کھڑا تھا۔ تم بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنے مینی اسکرٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاٹ، دریت نے تعریف کی، جبکہ آبش کو متلی ہی ہو گئی۔ وہ پورے منہ مناتی خفگی سے اسے دیکھنے لگی، جس کی مسکراہٹ ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ ناٹی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ چڑھا۔ تمہارا دل نہیں کر رہا؟ اس کے منہ پر تیزاب پھینکنے کا؟ وش نے آبش کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بے شرم! آبش نے بھی گھونک کر اس کے بےہودہ حلیے کو دیکھا۔ اور اپنے میاں کو دیکھو، کیسے گھٹیا الفاظوں میں مسکرا کر اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کبھی تمہاری ایسی تعریف کی ہے اس چپکو نے؟ وش کے پوچھنے پر آبش ایک دم سٹ پٹا گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ اس شخص سے تو وہ چھپتی پھرتی تھی۔ بتاؤ بھی، وش نے دوبارہ اس کو پوچھا۔ جی وہ میں، جب اس سے جواب نہیں بن پڑا۔ ہائے سو کیوٹ! اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وش نے اسے پیار سے دیکھا۔ بہت تیز چیز ہے تمہارا شوہر، کبھی اس کے پریویس البم اٹھا کر دیکھنا، اور اس کے بینکاک شوٹ، توبہ توبہ! وش اس کو بھڑکانے کی فل ارادوں میں تھی۔ ان میں ایسا کیا ہے؟ آبش نے ساڑی کے پلو کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ بدھو، تم نے ابھی تک دیکھا نہیں؟ اوکے، گھر جا کر چیک کرنا، اس نے تاکید کی اور شاہ کو دیکھا، جبکہ آبش نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو کیسے دانت نکل رہے ہیں میرے والے کہ رکو ذرا، تمہیں بتاتی ہوں۔ وش شاہ کو دیکھتے ہوئے ان کے نزدیک آئی۔ شاہ؟ آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے اس نے گھورا، جبکہ شاہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے خیال سے یہ دعوت آپ نے ارینج کی ہے۔ اگر ایک کو ہی دیکھ کر نظریں ٹھنڈی کر لیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ وہ طنزیہ مسکرائے، جبکہ شاہ اپنے قہقہے کو دباتا اس کے ساتھ دوسرے مہمانوں کی طرف چل دیا۔ آبش بھی کچھ ہمت جٹاتے ہوئے دریت کی طرف آئی۔ بخت آہستہ آواز میں بولی۔ جی جانے بخت! وہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نائلہ نے بھی اس کو دیکھا۔ بس کریں! ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے مان اور لہجے میں استحقاق کو محسوس کر کے نہال ہو گیا۔ میٹ مائی وائف! بخت نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے نائلہ سے تعارف کروایا، جبکہ آبش بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی سائڈ پر لے آئی۔ دریت بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب نائلہ کو منہ لگانے کا کیا فائدہ تھا بھلا؟ وہ اسے سائڈ پر لے آئی اور اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کچھ تو ہونے لگا ہے، وہ گنگنایا۔ آبش نے گھوری نکالی، دریت کا قہقہ ابھرا۔ کھانے کے بعد تقریباً مہمان جانے لگے، جبکہ کچھ ابھی وہیں تھے۔ وہ وش کے سوالوں سے بالکل پریشان ہو گئی تھی۔ دریت کو کچھ دیر پہلے ہی کوئی لڑکا آ کر لے گیا تھا۔ شاہ مہمانوں کو سی آف کر کے ان کی طرف بڑھا۔ دریت کہاں پر ہے؟ اس نے پوچھا، جبکہ دونوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ بھی وہیں ٹک گیا۔ وہ دونوں ہی آبش کو اچھی طرح کمپنی دے رہے تھے۔ ان دونوں کی نوک جھونک سے وہ خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ کھل کر مسکرانا کسے کہتے ہیں؟ آج اس کے چہرے پر اٹھتی مسکراہٹ یہ بات واضح کر رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ تب سمٹی جب سامنے سے دریت کو لڑکھڑاتے قدموں سے آتا دیکھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وش اور شاہ بھی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ دریت نے اپنے قدموں پر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دور سے ہی اندازہ تھا کہ وہ نشے میں ہے، جس کے باعث وہ اپنے قدموں پر درست طریقے سے نہیں چل پا رہا تھا۔ دریت! شاہ نے اس کو تھاما، جبکہ وہ مشکل آنکھیں کھولتا آبش کی نم آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوری! اٹکتے لہجے میں وہ بے بسی سے بولا۔ اس کا ارادہ بالکل بھی ڈرنک کرنے کا نہیں تھا، مگر معظم کی ضد کرنے پر وہ بھڑکنے پر دوسرا اپنے اندر کی طلب پر اس نے خوب ڈٹ کر ڈرنک کی، اور ڈرنک کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، مگر دیر ہو گئی تھی۔ آبش کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ ادھر دریت بخت کے قدموں میں لرزش ہوئی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کی گئی اپنی حرکت پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اس نے اپنا وعدہ توڑا تھا، اور اس کی تکلیف پر آبش کی آنکھ سے گرتے آنسو اور آنکھوں میں بے یقینی اسے شرمندہ کر گئی۔ اس نے کمرے میں نگاہ گھمائی۔ وہ کہیں نہیں تھی، بلاج بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا،
اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اپنا سر تھام لیا۔ سر میں شدید درد تھا، دل میں بھی اس کی آنکھوں میں اترتی بے یقینی دیکھ کر تکلیف کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اندر کی کیفیت عجیب سی تھی۔ اچانک ہی کھانسی اٹھی اور ایک پل میں ہلکان کر وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی آبش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی خود کی طبیعت بھی عجیب بوجھل سی ہو رہی تھی اور صبح آنے والے تیز چکر نے اس پر حقیقت واضح بھی کر دی کہ اس کے اندر کی بدلتی کیفیت کے پیچھے وجہ کیا ہے، مگر وہ ابھی کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ درید کی طرف دوڑی جو گلے پر ہاتھ رکھے کھانستے کھانستے بیڈ سے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا خون دیکھ کر آبش کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے اسے کاندھے سے تھاما جبکہ درید نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلی جاؤ، وہ غصے سے بولا جو ہاتھ کی پشت سے خون صاف کیا اور اٹھنا چاہا مگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، ہم سائم بھائی کو۔ وہ الٹے قدموں باہر کی طرف دوڑی جبکہ درید نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور سائڈ ٹیبل کی طرف رکھی میڈیسنز کو ہاتھ سے ٹٹولا۔ سب دھندلا ہو رہا تھا، اسے دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنی جانب بڑھتے سائم اور اس کے پیچھے باقی گھر والوں کو آتے دیکھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ ہاسپٹل کی خاموش در و دیوار میں خود سے لڑ رہا تھا۔ گھر والے اس سے ملنے آتے رہتے تھے تقریباً روز ہی، مگر کوئی اس کے پاس نہیں رکا۔ وہ کسی کو اپنے پاس رکنے نہیں دے رہا تھا۔ شگفتہ بیگم، راحت صاحب یا دادا جان کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ کسی کو اپنے پاس روکنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہاں البتہ سائم اس کی مار پیٹ دھتکارنے کے باوجود اس کے روم کے باہر ہر وقت موجود رہتا، مگر جب جب وہ اپنا آپا کھو دیتا تب تب سب کا دل اس کی تکلیف پر پھٹنے کو ہوتا۔ سب سے زیادہ تکلیف اسے اس کے روٹ جانے سے تھی۔ ہاں وہ روٹ گئی تھی، وہ اس کے پاس نہیں آئی تھی، ایک دن بھی نہیں۔ اس نے آ کر ایک بار بھی اس کا حال دریافت نہیں کیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی درید وقت کو یہ بیماری نہیں، اس کی جدائی مار دے گی؟ وہ اس کے لاکھ پکارنے پر بھی نہیں آئی تھی اور یہی وہ گھڑی تھی کہ درید وقت کا سارا غرور چٹکی میں ختم ہو گیا۔ وہ ڈھیر ہو گیا غرور کی اس اونچائی پر جہاں اسے صرف اپنا آپ اہمیت کا حامل لگتا تھا، صرف یہ محسوس ہوتا کہ ذاتی اس کے ساتھ ہوئی اسے عرش سے قدرت نے فرش پر لا پٹکا کہ غرور تو کسی انسان پر سجدہ نہیں، یہ تو خدائی صفت ہے، اور جو انسان خود کو مغرور کر لے ان کا انجام شدید ہی ہوتا ہے۔ محبت پانے کے باوجود بھی تشنگی، اکیلا پن، تنہائی، در حقیقت محبت کی اذیت اسے ان 2 ہفتوں میں محسوس ہوئی جب وہ نرم گرم لمس اس کے گرد نہیں تھا، جب اس لمس نے اس سے وعدے نہیں لیے، جب وقت نہیں پکارا۔ وہ پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اسے نشہ پاگل نہیں کر رہا تھا، اس کی جدائی اسے پاگل کر رہی تھی، مگر وہ اس کی تمام تر شدتیں تکلیفیں جاننے کے باوجود نہیں آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے وہ زردی مائل رنگ، کمزور چہرے اور سیاہی مائل آنکھوں کے گرد ہلکے لیے چھت کو گھور رہا تھا۔ اسے مسلسل دوائیوں کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا۔ شروع میں جب اسے دورہ پڑتا تب وہ پہلے کی طرح اپنا آپا کھو دیتا، چیزیں اٹھا کر پھینکتا، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مار پیٹ کرتا، آبش کو بلاتا۔ در حقیقت تو وہی اس کی مسیحا تھی۔ اب اسے بتانا چاہتا تھا، بس ایک بار آ جاؤ۔ اب وہ وعدہ کرتا ہے دوبارہ کبھی نشہ نہیں کرے گا، مگر وہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ روز خود سے وعدے کر لیتا، خوابوں میں اس کو خود میں بیچ لیتا، اس کو اس کی حالت پر ترس نہیں آتا۔ وہ درید وقت جو خود پر ترس کھانے والوں کا منہ توڑ دے، آج وہ راضی تھا۔ ہاں وہ آئے، بھلے سے اس پر ترس کھائے، مگر آئے تو صحیح۔ تکلیفیں برداشت کر کے اس کی حالت خاصی لاغر ہو گئی تھی۔ شاہ بھی تقریباً روز آتا تھا، یہاں تک کہ وش بھی اس کی حالت دیکھ اکثر آنکھیں نم کر جاتی، مگر آبش پر دباؤ کسی نے نہیں ڈالا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے۔ وہ بیڈ پر لیٹا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایسا بھی تو ممکن تھا اس کو پانے کے بعد وہ ایک نارمل زندگی گزارتا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ درید کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے، اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھی بھول گئے۔ وہ رونا نہیں جانتا تھا، مرد روتے تو نہیں تھے، مگر آج کوئی دیکھے وہ مضبوط توانا مرد بے بس تھا۔ خود کو تکلیف دے کر وہ خود کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ وعدہ خلافی کر چکا ہے، وہ بھی اپنے محبوب سے۔ اس نے پہلی بار کچھ مانگا تھا اور وہ نہیں دے سکا، رہ کر ملال ہوا۔ آبش نے خاموشی سے اس کے ہاسپٹل شفٹ ہونے کے بعد اس کا کمرہ چھوڑ دیا اور دوبارہ انیکسی میں رہنے لگی۔ کسی نے سوال نہیں کیا۔ شگفتہ بیگم اپنے بیٹے کی کرتوتوں سے خوب واقف تھیں، تبھی آبش سے بہت شرمندہ تھیں، یہاں تک کہ دادا جان بھی شرمندہ تھے۔ معروف نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی کو آبش نے اپنی طبیعت خرابی کی اطلاع دی۔
ہاں، البتہ ایک شخص تھا جس نے اس کو پکار پکار کر آبش کے لیے مشکل کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ اسے بھی بہلا پھسلا لیتی۔ بلاج کا بار بار ڈیڈ کی پکار پر اس کی آنکھوں میں اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ آ جاتا کہ وہ بلاج کے بولنے پر کس قدر پرسکون ہو جاتا تھا، جبکہ اسی جگہ اس کے نفرت کے اظہار پر اس کی آنکھوں میں اترتی بے چینی تھی، آبش کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ ایک ماہ میں اس شخص نے اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنا عادی بنا لیا تھا، اور اس نے کہیں سنا تھا کہ محبتیں ترک کر دیتا ہے انسان اپنی انا میں، مگر عادت پڑ جانا وہ کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ عادتیں بھولے نہیں بھولتی، مٹائے نہیں مٹتی، چھوڑی نہیں جاتی، بڑی جان لیوا ہوتی ہیں یہ عادتیں۔ ہاں، اس شخص کی آبش کو عادت ہو گئی تھی اس کا ارد گرد رہنا، اور سب سے اہم بات اس کے بیٹے کو اہمیت دینا۔ درید سے شادی سے پہلے اسے بلاج سے درید کی اٹیچمنٹ صرف مصنوعی لگتی، جیسے وہ سب ڈرامہ کر رہا ہو، مگر علیزے سے بحث اس نے اپنی بیوی کے پہلے بیٹے کے لیے کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتے جذبے اس دن صرف بلاج کے لیے تھے۔ اس سے نامعلوم خوشی ہوئی تھی، اور اس پارٹی والے دن اس کا کسی اور لڑکی سے بات کرنا، اس کی تعریف کرنا اسے بے چین کر گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اپنا حق جتاتی وہاں سے اسے سائڈ پر لے آئی، اور اس کے وعدے اس کی آنکھوں کی سچائی بتلاتی تھی کہ وہ وعدہ سچا کر رہا ہے، مگر وعدے پر قائم نہیں رہتا تھا۔ وہ اس کو سوچنے لگی تھی۔ اس کی سوچوں کے رخ شہریار سے ہٹتے درید کے گرد گھومنے لگے، اور دوسری بات وہ اپنے ذہن کو جھٹکتی بھی تو بلاج ڈیڈ ڈیڈ کے نعرے لگاتے اسے اس کے خیال میں پہنچا دیتا۔ وہ اس کے وجود میں اس شخص کی نشانی، وہ اس سے نظریں کیسے چراتی۔ اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں سن کر وہ دعا کرتی تھی، اس کی صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے خود بخود آنسو نکلتے، لیکن اب شہریار کی یاد دھندلا رہی تھی، جبکہ درید وقت بڑے استحقاق سے اس یاد میں اپنا واضح عکس شامل کر چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہلکی پھلکی ہونے والی پھوار میں ہاتھ دیے کھڑی تھی، جبکہ ذہن میں اس کا گنگنانا بازگشت کر رہا تھا۔ ڈیڈ بمشکل اپنے قدموں پر اٹھتے ہوئے بلاج صاحب آہستہ آہستہ چلتے اس کے پاس سے گزر کر بارش میں جانے کے لیے بے چین تھے۔ آبش نے چونک کر اس کو اپنے باہوں میں بھرا، جبکہ بلاج مچل ہی گیا اور خود کو اس سے چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھ اس کے شانوں پر مار رہا تھا، جبکہ منہ پر اب بھی ڈیڈ کا ورد جاری تھا، جیسے اس کے باپ سے دور اس نے ہی اسے رکھا ہو۔ آبش نے اسے دوبارہ نیچے چھوڑ دیا، جبکہ بلاج دوبارہ ڈیڈ ڈیڈ کرتا بارش میں نکلا اور بڑی حویلی کی طرف جانے لگا۔ آبش کے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں، وہ اور اس کا بیٹا دونوں اسے مس کر رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی۔ ننگے پاؤں بارش میں وہ بھی نکل آئی۔ فوار نے اسے پل میں بھگا دیا۔ اس نے بلاج کو بڑی حویلی جانے سے روکا، مگر بلاج اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے اس نے اسے گود میں بھرا اور دونوں وہیں بیٹھے رو دیے۔ فرق اتنا تھا کہ بلاج مچل رہا تھا، جبکہ وہ اپنے رونے سے اس کے لیے اٹھتے جذبات کو نہ سمجھتے ہوئے تھکی ہوئی روتی جا رہی تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ ہاں، اسے سکون چاہیے تھا۔ مزید 2 ہفتے گزرنے کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی۔ آبش اب بھی نہیں آئی تھی۔ سائم اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب درید بھی اس کو نہیں جھڑکتا تھا۔ اب وہ آبش سے بالکل ٹھیک ہو کر ملنا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زندگی سے ملنے کی خواہش ہو۔ زندگی سے ہارنا اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا۔ اب بھی ویش کے منہ سے سن کر کہ وہ اس کی بابت پوچھتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھا۔ دل میں اٹھنے والے فضول خدشے کہ اس کی محبت، اس کی قربت اس کے دل میں ہلکا سا بھی شگاف نہیں ڈال سکی، ختم ہو گئے تھے۔ وہ اسے آسان پرسکون نارمل زندگی دینا چاہتا تھا۔ وہ اب صرف اپنی محبت کا نشہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس کا خود سے وعدہ تھا کہ اس نشے کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آبش کی تکلیف دہ زندگی کو وہ پھولوں کی سیج بنا دینا چاہتا تھا۔ دل میں نئے عزم اٹھنے لگے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا فروٹ کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ سائم کو گھور رہا تھا، جو بظاہر میگزین کے پیج الٹ پلٹ رہا تھا۔ سر، میں نے ایسا بھی کوئی گناہ نہیں کیا جو آپ گھورے جا رہے ہیں۔ بالآخر سائم بول ہی اٹھا۔ ایک تو تم نے میری سالی پر نظر رکھی ہوئی ہے، دوسرا تم میرے آگے بول رہے ہو۔ وہ کڑے تیوروں میں بولا۔ سر، اب محبت جرم تو نہیں؟ سائم منمنایا۔ اب غلطی سے میری محبت آپ کی سالی کے روپ میں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ واہ واہ، محبت کرنی بھی آتی ہے، محبت معلوم بھی ہے کس چڑیا کا نام ہے۔ خیر، کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ اس نے اسے لتاڑا تو سائم سر جھکا گیا۔ اپنے مالک سے پہلے والے انداز کو دیکھ کر وہ خوش ہوا تھا۔ سر، چکر تو چلا بھی نہیں سکا۔ جب بھی موقع ملتا تھا آپ آ جاتے تھے۔
اس نے منہ بسرا تو درید کو ہنسی آ گئی۔ اسی اسنا میں شاہ بھی آ گیا، جبکہ وش کا بھی اب معمول بن گیا تھا۔ اس کے پاس آئے تقریباً روز ہی چلی آتی اور شاہ درید کے پاس آ جاتا۔ او بھائی، کیا حال چال ہے؟ آج تو مسکرایا جا رہا ہے خوب۔ شاہ نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور ایک مکہ اس کی کمر پر چڑھ دیا۔ درید کراہ کر رہ گیا اور گھور کر اسے دیکھا۔ یہ تم دونوں نے مجھے سمجھ کیا لیا ہے؟ بھولو مت میں کون ہوں، وہ بولا، جبکہ ان دونوں نے اس کی بات کا اثر لینے کی زحمت نہیں کی۔ شاہ تو اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے کٹے ہوئے فروٹس میں سے فروٹ کھانے لگا۔ اور بھائی سائم، شادی وادی کرنی ہے یا ایسے ہی چھڑے چھاڑ دوسروں کی سالیوں پر نظر گاڑے پھرتے رہنا ہے؟ شاہ نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ درید کی جہاں ہنسی نکلی وہیں سائم شرمندہ شرمندہ سا دکھ رہا تھا۔ اب لڑکیوں کی طرح شرمانے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح رشتہ لے کر آؤ، جانچ پڑتال کر کے تمہیں بھی بیاہ دیں گے۔ درید کے کہنے پر سائم نے ایک دم خوش ہو کر اسے دیکھا۔ شاہ بھی مسکرانے لگا۔ اب زیادہ دانت مت نکالو، ایسے ہی رشتہ نہیں دوں گا، جوتیاں چٹ کھاؤ، پھر جا کر بات بنے گی۔ سر، آپ تو میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اب بھی ایسے کریں گے آپ؟ سائم نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بیٹے، محبت کرنے سے پہلے سوچتا۔ ان دونوں کے کہہ کے ابھرے اور پھر کافی دیر تینوں ہی نوک جھوک کرتے رہے۔ کیا؟ وش کی یہ خبر سن کر آنکھیں ہی کھل گئی، جبکہ آیوش نے شرمندہ شرمندہ سر جھکا لیا۔ کیا تم سچ میں؟ وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ وہ بھی اتنی جلدی؟ ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، جبکہ آبش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز آہستہ بولیں، ابھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے روکا۔ یار، جانتی بھی ہو ان لوگوں کے لیے کتنی قیمتی خبر ہے جسے تم چھپائے بیٹھی ہو۔ حاشر بھائی کا بھی کوئی بیبی نہیں ہے اور ماہم حیدر کی بھی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی، اور تم اتنی بڑی خوشخبری دبائے بیٹھی ہو۔ میں کیسے بتاؤں؟ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وش ہنستی۔ اتنی سی بات اس لڑکی سے بتائی نہیں جا رہی تو اس شخص کو کیسے برداشت کرتی رہی؟ پورے 2 ماہ بعد وہ گھر آیا تھا۔ شاہ اور سائم اس کے ساتھ ساتھ تھے، جبکہ شگفتہ بیگم نے نم آنکھوں سے بیٹے کے کمزور وجود کو دیکھا۔ یہی حال دادا جان اور راحت صاحب کا تھا، مگر اس کی آنکھیں تو کسی اور کو تلاش کر رہی تھی جو اسے سب سے ملنے کے بعد بھی نظر نہیں آئی۔ وہ ہال میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ سب گھر والوں نے اس کی طبیعت کے بابت جاننا چاہا، اور حیرت کی بات تھی وہ سب سے خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ علیزہ شاید گھر پر نہیں تھی، تبھی وہ باہر آئی تھی اور نہ نظر آئی، مگر اس کو بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ فرق تو اسے آج بھی بس آبش سے پڑتا تھا، اور پہلے بھی صرف اسی سے پڑتا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے شگفتہ بیگم نے اس کے کمرے میں جانے کے لیے کہا تو اس کا دل ایک دم اس سے ملنے کو بےتاب ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ خاموش تنہا کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب نہ ملنے پر نوب گھمائی تو کھلتا چلا گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ماں؟ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی تو انہوں نے کچن سے جواب دیا۔ وہ اسی کے لیے سوپ بنا رہی تھیں۔ جی؟ آبش کدھر ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹے، وہ انیکسی میں ہوگی، انہوں نے بتایا۔ طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، نہ جانے کیسے ایکشن لیتا۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے آئی برو اچکائی۔ شوہر آیا ہے 2 ماہ بعد، عجیب لڑکی ہے، منہ لگانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں اتر کر انیکسی کی طرف بڑھا۔ درید بیٹے، آپ ریسٹ کریں، میں بلا لیتی ہوں انہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کر انہوں نے روکنا چاہا، مگر وہ سر کے اشارے سے نفی کرتا انیکسی کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ دندناتا ہوا اندر داخل ہوا تو چھوٹے سے لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے رخ کچن کی طرف کیا۔ حسب توقع وہ سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ درید کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھا، ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس کی کمر کو سختی سے جکڑ چکا تھا۔ ابھی وہ اس حملے سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ اس نے دوسرے پر پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ پر انڈیلا، جبکہ وہ ہڑبڑا کر اس کی صورت دیکھنے لگی، جو پہلے کی نسبت کمزور لگ رہا تھا۔ رنگ میں زردی گھل گئی تھی، مگر مزاج اب بھی آسمانوں کو چھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ مگر اب آبش بھی اس کی ایک نہیں سننے والی تھی اور نہ اس کی کوئی بدتمیزی برداشت کرنے والی تھی۔ تبھی غصے سے اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھا اور اس کی نظروں کو بھی، جو اس کے بھیگے چہرے سے ٹپکتے پانی کے قطرے گردن پر پھسلتے دیکھ رہا تھا۔ دور ہٹے ہم سے، اس نے پوری طاقت لگا کر خود سے جدا کیا اور وش کی دھمکی کو دماغ میں دہرانے لگی۔ کچھ دیر پہلے دیکھو، جتنا تم اس سے دبو گی وہ اتنا ہی سر پر چڑھے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ہاں، وش بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے،
تمہیں چاہیے انہیں احساس دلاؤ، انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ معروف نے بھی اس کی تائید کی، جبکہ سائم اور شاہ جو ابھی انیکسی میں آئے تھے ان کی پلاننگ سن کر اش کر اٹھے۔ واہ واہ، میرے دوست کے مزاج ٹھکانے لگانے سے پہلے تمہیں میرے لاش پر سے گزرنا ہوگا خاتون۔ شاہ نے وش کا بازو جھنجھوڑ کر بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بہت اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے، وش نے گھوری لگائی، جبکہ وہاں موجود سب کا کہکا نکل گیا۔ شوہر کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شاہ نے الٹا گھورا۔ دیکھو شاہ، بات میں عزت پر لیکچر دینا ابھی مہربانی کرو، چپ چاپ دونوں وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے سائم اور شاہ کو اشارہ کیا تو دونوں منہ بگاڑتے صوفے پر ٹک گئے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، سر کو اس پلاننگ کی اور اس بات کی کہ آپ ہماری معصوم سی میم کو ان کے خلاف ورگلا رہی ہیں، پتہ چلا تو وہ آپ دونوں کو کچا چبا جائیں گے، پھر کوئی گارنٹی نہیں آپ لوگوں کی۔ سائم نے ڈرانا چاہا مگر وہ وش ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے۔ بڑا آیا، سر کا چمچہ، منہ بند کرو اپنا۔ اس نے اسے بھی لتاڑا، جبکہ معروف کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی، جبکہ آبش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو اگلی پچھلی اتنی ساری باتیں کیسے سنائے گی۔ دیکھو زیادہ سوچو مت، دل کی بھڑاس نکال دو اور ہو سکے تو ایک دو گالی بھی دینا۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اب تم کوئی دبو سی آبش نہیں رہی۔ اس کے کان میں گھس کر وہ اسے نادر مشورے دے رہی تھی، جبکہ آبش کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ بلاج کی کھلکھلاہٹ پر وش تو بہت خوش ہوئی اور آبش بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک بھی عادت اس نے اپنی ماں سے نہیں لی تھی، ساری عادتیں درست وقت کی تھیں اس میں۔ دیکھو تمہارا بیٹا بھی یہی چاہتا ہے، آج آر ہو جائے یا پار۔ اس نے بلاج کے گال چومتے ہوئے پھر سے کہا۔ مگر میں کہوں گی کیا؟ آبش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اف یار، حد ہو گئی ہے آبش، مطلب اتنی دیر سے جو میں سکھا رہی ہوں اس کا کچھ بھی نہیں۔ اس نے سر پکڑ لیا، جبکہ اب ہنسنے کی باری سائم اور شاہ کی تھی۔ آبش دیکھو، تم نے بالکل بھی اسے خود سے فری نہیں ہونے دینا اور احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرتا رہا ہے۔ وہ اور بھی اسے کچھ بتا رہی تھی جسے آبش قبول کر چکی تھی۔ اتنی طاقت آ گئی ہے میرے سرکار میں، اسے دور ہوتا دیکھ وہ شوخی سے بولا، جبکہ اس نے اپنے پھیلے ہوئے دوپٹے کو مزید پھیلا لیا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ اٹکن پر قابو پاتی وہ بولی، جبکہ دریت نزدیک آ گیا کہ آبش دیوار سے لگ گئی۔ دریت کی گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ ناراض ہو؟ اس نے آبش کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ہماری ناراضگی سے؟ اس نے اس کا نرم لہجہ پاتے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ دریت ایک قدم دور ہوا۔ آبش کے حیران کن انداز سے، پڑتا ہے میری جان، میری بات تو سن لو۔ بات سن لیں آپ کی، جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے؟ آبش نے نم لہجے میں کہا تو دریت کے دل کو کچھ ہوا۔ سنو، اس نے کھینچ کر اسے زبردستی اپنے سینے میں سمویا۔ خوشی بھی ہوئی تھی آبش کی آنکھوں میں اپنے لیے امڑتے جذبات دیکھ کر، اس کے آنسو دیکھ کر کہ آج وہ آنسو صرف اس کے لیے تھے۔ آبش نے دور ہونا چاہا مگر دریت نے اسے یوں ہی خود میں بینچے رہا۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی ہے، تمہاری ایک نہیں سنتا، بس اپنی منمانی کرتا ہوں۔ جانتا ہوں تم سے کیے وعدے توڑے، مگر سیریسلی زندگی تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی کوئی نشہ نہیں کروں گا، میرا یقین کرو۔ اس نے اس کا خفا سندر مکھڑا اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں دیکھا۔ کیا ہمیں پکا یقین کرنا چاہیے؟ آبش نے پوچھا۔ دریت نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ ایک آخری بار، اس نے وثوق سے کہا، جبکہ دور کمرے کی کھڑکی میں کھڑے وہ سب یہ نظارہ سکون سے دیکھ رہے تھے اور وش کا غصے سے برا حال تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ اس آدمی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائے گی، بے وقوف۔ ایک تو تمہاری زبان بند نہیں ہوتی، گھر جا کر کرتا ہوں اس کا پرماننٹ بندوبست۔ شاہ نے وش کو گھورا، جبکہ وہ اس گھوری کا اثر لیتی خاموش ہو گئی اور ایک بار پھر وہ سب لائیو مووی دیکھنے لگے۔ نہیں کرنا ہمیں پکا یقین، آبش نے خود سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ آنکھوں سے لاتعداد آنسو بہنے لگے، اسے گزرے سارے لمحے یاد آنے لگے۔ دریت خاموشی سے دیکھنے لگا۔ کیا ہیں آپ؟ بتائیں، کیا سمجھتے ہیں ہمیں؟ کوئی کھلونا؟ ہم جس سے آپ مسلسل کھیلتے ہیں؟ ہماری سیلف ریسپیکٹ، ہماری فیلنگز در حقیقت کچھ میٹر نہیں رکھتی آپ کے لیے۔ آپ کے لیے اپنا آپ میٹر رکھتا ہے۔ غلط آپ کے ساتھ ہوا، ہمارے سے جو کچھ ہوا وہ غلط نہیں۔ شادی آپ نے زبردستی کی ہم سے، ہمارے بیٹے پر بندوق تان کر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تکلیف میں تھے۔ ہماری تکلیف سے آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ جس چیز سے ہم پیار کریں وہ چیز آپ ہم سے دور کر دیتے ہیں، بھلے ہی وہ انسان ہو یا جانور۔ اس کے سینے پر مکے برساتے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ہمارا بیٹا آج تک ہمیں ماں کہہ کر نہیں پکارتا، آپ سے دور کیا آپ نے دور کیا ہم سے اسے۔ وہ خرگوش، آپ قاتل ہیں اس معصوم کی جان لی۔
کیوں؟ بتائیں ہمیں، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ہمیں خوشیاں نہیں صرف تکلیفیں دیتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی جبکہ وہ اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ آپ نے وعدے توڑے ہیں، آپ بالکل اچھے نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جیسے تھک کر نیچے بیٹھ گئی اور اپنے آنسو پوچھتے بولی، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ دریت اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں۔ آبش نے اس کا ہاتھ جھٹکا جبکہ وہ مسکرا دیا، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ تم ہو تو یقین کر لیں، اب ہم ویسے نہیں ہیں، اس نے کہا اور اٹھنا چاہا مگر دریت نے اٹھنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ دیکھا جو اس کی اور اپنے طرف دیکھ رہی تھی۔ محبت، تمہیں دیکھا تھا نا پہلی بار، یہ لفظ کان میں گونجا تھا، پھر تمہاری جدائی اور یہ احساس کہ تم کسی اور کی ہو، جانتی ہو مجھے سکون سے سونے نہیں دیتا تھا۔ کیوں تھی تم کسی اور کی؟ تمہیں تو میرا ہونا تھا۔ پہلی نظر میں چاہا تھا میں نے تمہیں، تمہاری محبت، تمہارے جذبات، تمہاری آنکھیں، تمہارا وجود، ان سب پر تو میرا حق ہونا چاہیے تھا، مگر ان سب پر تم نے کسی اور کو حق دیا۔ کیوں؟ تمہاری جدائی نے مجھے سلگتی آگ پر لٹا دیا تھا کہ میں پل پل تڑپ رہا تھا، پھر جب یہ تڑپ میرے لیے وبال بن گئی تو میں نے ڈرگز کا سہارا لیا، مجھے سکون ملنے لگا، تمہاری یاد دل میں اٹھتی تھی شدید، مگر میں جلد خود کو ڈرگز دے دے کر نکارا کر لیتا تھا تاکہ تکلیف کی مدت ختم ہو جائے، اور پھر تم ملی اور وہ مر گیا۔ اسے میں نے نہیں مارا، میں چاہتا تو تم دونوں کی زندگی کو عذاب بنا دیتا، مگر میں تم سے دور ہو گیا، وہ تمہیں چھوڑ کر مر گیا، تمہارا پیچھا میں نے نہیں کیا، تم میرے در پر خود آئی۔ جانتی ہو اس رات تمہیں دیکھ کر میں اتنا شوق ہوا کہ سارا نشہ جو انجم نے خود اپنے ہاتھ سے پلا پلا کر میرے اندر اتارا تھا ہوا ہو گیا، اور مجھے لگا میں ہوش میں آ جایا ہوں۔ اس کے بعد میں کبھی کسی لڑکی کے نزدیک نہیں گیا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آبش کو صرف وقت کا ہونا ہے۔ پھر تمہیں اپنا بنایا، جانتی ہو تمہارا بیٹا ہے، یہ جان کر میرا بس نہیں چلا کہ شہریار کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے ہاتھوں سے ماروں، مگر نہیں، یہ تمہاری محبت تھی کہ مجھے تمہارے بیٹے کے قریب لے آئی۔ ہاں مزاج سخت رہا، من مانی کرتا رہا، مگر میری محبت میں کبھی کھوٹ نہیں تھی، صرف اتنا چاہا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، اور جانتی ہو آج کتنی خوشی ہو رہی ہے تمہاری آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھ کر، جیسے دوبارہ جی اٹھا ہوں۔ ایک بار یقین کرو مجھ پر، مزید کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اور اگر ایسا ہوا تو جس نے تمہیں یہ سبق پڑھائے ہیں اس کے پاس چلی جانا۔ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے بولا جبکہ آبش ساکت صرف اس کو سنے گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تمہارے منہ سے اقرار کرنا ضروری نہیں، میرے ہاتھ کو تھام لو۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے آبش نے جھجکتے ہوئے تھام لیا جبکہ دریت نے خوشی سے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو زندگی، جذبات میں ڈوبی آواز، آبش پہلی بار مسکرائی تھی اس کی جنونی محبت کے آگے۔ اور بس اس سے زیادہ رومانس ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وش کی آواز پر آبش سٹ پٹا کر دور ہوئی جبکہ دریت نے بیزاریت سے سب کو دیکھا۔ میری بیوی کے گھر میں تم سب کیا کر رہے ہو؟ اس نے سب کو گھورا۔ بس چلتے بنو، اتنے شوخے نہ ہو، بیمار اتنا نہیں بولتے، ابھی تو تمہیں ایک خبر نہیں ملی۔ اس نے آنکھیں گھمائی اور دب سے صوفے پر ٹک گئی جبکہ دریت نے پلاج کو اچک لیا جو خود چل کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ یہ چلنے لگا ہے؟ اس نے خوشی سے پوچھا جبکہ آبش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈیڈ، وہ اس کے چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چومنے لگا۔ کیسی خبر؟ اس نے وش کو دیکھا۔ وہ تمہاری بیوی، ابھی وہ نان سٹاپ بولتی کہ شاہ نے ٹھوکا دیا۔ خدا کے واسطے وش، تھوڑی سی شرم کر لو۔ سرپرائز ہے، اس نے آبش کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے مزے سے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ دریت اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اف، ایک تو تم اندھے ہو۔ وش کو غصہ آیا، آبش کے بھرے بھرے وجود سے بھی وہ اندازہ نہیں لگا سکا جبکہ دریت نے سختی گھوری لگائی۔ تمیز تو چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہارے پاس تو سٹاک ہے نا؟ اس نے ابھی فوراً بدلا لیا۔ اوکے، اب تم دونوں چپ ہو جاؤ، ان کی بڑھتی بحث سے زج ہو کر شاہ نے کہا جبکہ اب دریت کا نشانہ سامنے معروف کے ساتھ کھڑا سائم تھا۔ او کنوارے دلہا میاں، دور ہو کر کھڑے ہو، اور تم ہو کیوں یہاں؟ سیدھی طرح رشتہ نہیں لایا جا رہا تم سے؟ اس نے فوراً ہی اٹیک کیا۔ معروف تو پریشان ہی ہو گئی جبکہ سائم نے کھسیا کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، میں تو بس کے بچے، جاؤ اور رات تک رشتہ لے کر پہنچ جانا۔ اس نے اسے باہر کی راہ دکھائی جبکہ سائم نے ایک آخری نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ چلیں بیگم ہم بھی؟ شاہ نے وش سے پوچھا۔
शाह लंगूर को खबर तो सुनाने दो, विश ने मासूमियत से कहा। आबिश की हंसी निकल गई जबकि दुरैद का पारा हाई हो गया। ये फुलझड़ी दोबारा आई तो लाजमी मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, वो भड़का जबकि विश खिलखिलाती से मुंह चढ़ाती बाहर निकल गई। जल्दी बता देना। जाते जाते वो आबिश को याद दहानी कराना नहीं भूली। तुम्हें साइम से शादी पर कोई इख्तलाफ? इनके निकलते ही इसने मारूक से पूछा जो एकदम घबरा गई। इसके अंदाज ही ऐसे थे, वो वैसे भी कभी इससे नहीं बोलता था। आबिश ने इसको घबराते देखा तो इसके नज़दीक आ गई। बताओ मारूक, तुम्हें कोई इख्तलाफ है तो? इसके पूछने पर मारूक की आंखें नम हो गईं, अपनों की याद सताने लगी और कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, वो बोली तो आबिश ने सुख का सांस लिया। रात ढल आई थी। वो दोनों रूम में आए तो दुरैद का बिल्कुल मूड नहीं था लेटने का, ये खुद को बीमार महसूस करने का। इसने आबिश की तरफ देखा। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, दुरैद ने कहा तो वो हैरान हुई। इस वक्त? जी इस वक्त। इसने आंख मारी तो वो मुस्कुरा दी। शायद आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आबिश ने कहा तो वो मुंह बना गया। यार प्लीज़, बाद में आकर आराम से लंबा सा रेस्ट करेंगे ना, इसने मायने की नज़रों से इसे देखते कहा। आबिश कुछ बगैर कुछ बोले पीठ मोड़ गई। शर्मा, बाद में लेना, अभी चलो। इसने इसका हाथ थामा और रूम से बाहर निकल गया। वैसे अजीब लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी खुशी में मुंह दिखाई नहीं दी और तुमने पलट कर नहीं मांगी। लड़कियां तो शोरों का कत्ल कर दें अगर मुंह दिखाई ना मिले। सीढ़ियों से नीचे उतरते इसने इसे याद करवाया। विश ने पूछा था हमसे। इसे भी याद आया कि विश ने कितना डांटा था, मगर तब और अब भी बहुत फ़र्क था। हाँ, वो पूछ सकती है तुमसे, बहुत तेज़ चीज़ है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसने कहा जबकि इसने इसे घूरा। शाह भाई को कितना बुरा लगता होगा, आप कैसे लड़ते हैं इनसे, वो इतनी अच्छी तो हैं। वो भी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी पोर्ट से निकाल कर गेट अबूर की करने लगी। बलाज इसकी गोद में था, वो इसे साथ बिठा कर ड्राइविंग करता था। इस वक्त एक मुकम्मल फैमिली लग रही थी। आह, बस रहने दो अच्छी, दुरैद ने मुंह बनाया। आबिश मुस्कुरा कर बाहर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखने लगी, फिर कुछ याद आने पर पलटी। वक्त, इसने इसे पुकारा। जी जाने वक्त, वो दिलो जान से मुतवज्जा हुआ। आबिश ने चेहरा पल में सुर्ख हो गया। वो एक बात कहनी है। अपने हाथ को इसके हाथ में दबा कर वो बोली। दुरैद ने स्टीयरिंग ब्लाद के छोटे छोटे हाथों में थमाया और इसका चेहरा देखने लगा। ये गाड़ी तो ड्राइव करे प्लीज़। वो घबरा गई। मेरा बेटा कर तो रहा है। इसने इसकी कलाई थामी। हद हो गई है, कभी सीरियस नहीं होते आप। आबिश ने गुस्से से हाथ छुड़वाया। शिकवे ही शिकवे हैं, क्या करे ये बंदा। इसने ड्रामाई अंदाज में सांस खींचा और इसके खफा खफा चेहरे को देख कर गुनगुनाया। तुम नाराज़ हो, मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी। बस करें प्लीज़, कभी बेटे का ख्याल कर लिया करें। इससे पहले वो मजीद फैलता आबिश ने इसको टोका। बलाज इन दोनों को ही देख रहा था। देखा तुमने, खुद से भी 4 हाथ आगे का बनाऊंगा अपने बेटे को। इसने बलाज के ब्राउन बालों पर हाथ फेरा, ऐसे ही ये जानते हुए कि वो बिल्कुल इसकी कॉपी बनता जा रहा है। फिर भी बोली, यार जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, इन्हें तुम अपने जैसा बना लेना, मगर मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा, शेर की तरह, कि इसे अंदाज़ा होना चाहिए कि अपनी सल्तनत का वो बादशाह है, एक ज़िद्दी बादशाह जिसे छीनना आता है। कैसा? वो हंसते हुए बोला जबकि आबिश देखती रह गई। अच्छा बताओ क्या बात कर रही थी, दुरैद ने दोबारा से पूछा तो आबिश ने बलाज को देखा। वो बलाज बोलने लगा है, पर हमें अब तक मामा नहीं कहता। वो तकरीबन रो देने को हुई जबकि दुरैद का चेहरा हंसी जब्त करने से सुख्त हो गया। अब हंस ले पहले, आबिश ने खफकी से देखा। अच्छा भाई, नाराज़ मत हो बलाज, चलो जल्दी से मेरे मासूम से बेबी को मामा कहो, इसने कहा तो आबिश एक्साइटेड सी बलाज को देखने लगी। बलाज ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद मामा कहा। आबिश ने खुश होकर इसका माथा चूमा। माशाल्लाह, कभी मुझ पर भी ये करम नवाजिया कर दिया करो, इसने कहा तो आबिश ने मुंह मोड़ लिया। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता था। गाड़ी बड़े सारे शॉपिंग मॉल के सामने रुकी और वो तीनों बाहर आए। हम यहाँ क्या करने आए हैं, आबिश ने इर्द गिर्द खड़े लोगों को देख कर पूछा। क्रिकेट खेलने, दुरैद ने इसको घूरा जबकि वो अपने बेवकूफ़ाना सवाल पर जुज़बुज़ सी हो गई। मेरा मतलब शॉपिंग की ज़रूरत तो नहीं हमें। यार कभी शॉपिंग की कभी ज़रूरत के तहत होती है। इसने माथा पीटा और इसको खींच कर अंदर की तरफ बढ़ा। हम तो ज़रूरत के लिए ही करते हैं, आबिश ने कहा। यह बड़ा सा मॉल इस वक्त आधी रात का नहीं बल्कि दिन का मंजर पेश कर रहा था।
گارڈز کے بغیر آ کر دریت کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کا ایک گروپ ان کی طرف بڑھا۔ او مائی گاڈ، سید دریت بخت، اس نے اچھلتے ہوئے کہا جبکہ آبش گھور کر رہ گئی۔ دریت کے دانت اس کی گھوری پر اندر گئے۔ باقی لوگ بھی ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ لوگ اس کے ساتھ سیلفی بنا رہے تھے جبکہ آبش کو یہ سب زہر لگ رہا تھا۔ سر، آپ کا ریسنٹ شوٹ بہت اوسم تھا۔ آئی ریئلی لو یو، ایک لڑکی گرم جوشی سے بولی جبکہ آبش نے آنکھیں سکیڑ کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر خونخوار نظروں سے دریت کو، جو خود گارڈز کے بغیر اس آفت سے پریشان تھا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب سید دریت بخت، وہ چبا کر بولی، آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے آج ابھی سے ماڈلنگ چھوڑ دی ہے۔ کیا؟ سب کی آواز میں دریت کی بھی حیران پریشان آواز ابھری۔ جی ہاں، اس نے غصے سے کہا اور بلاج کو اس سے لیا۔ جب آپ اپنے چھچورے فین سے فری ہو جائیں تو ہرگز ہمارے پیچھے مت آئیے گا۔ وہ اس کے بازو پر غصے سے چٹکی کاٹتی آگے چلی گئی جبکہ دریت نے عوام کے ہونک چہروں کی طرف دیکھا۔ پلیز، میں فیملی کے ساتھ ہوں، ڈسٹرب مت کریں، آپ بھی شاپنگ کریں اور مجھے بھی کرنے دیں، اس نے سہولت سے سب سے کہا اور اس جھنڈ سے نکل کر اس کے پیچھے آیا جو جویلری شاپ پر تھی۔ بہت تیز چیز ہو، وہ مسکرا کر بولا تو آبش نے گھورا اور دریت نے وہیں ڈرتے ہوئے کان پکڑ لیے۔ سوری سرکار، مجھے سیکیورٹی کے ساتھ آنا چاہیے تھا، وہ اونچی آواز پر بولا۔ لوگ اس کی حرکت سے محظوظ ہوتے اس کی ویڈیو بنانے لگے۔ آبش کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اس کے ہاتھ نیچے کر کے اس نے بلاج کو اس کی گود میں دیا اور شاپ سے باہر نکل گئی جبکہ دریت بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ وہ بوتیک میں ڈریس دیکھنے لگی تو دریت نے اس کی کلائی پکڑی۔ چلو آؤ، میجر شاپنگ کرتے ہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اسے گھسیٹتا ہوا لیڈیز شاپ میں لے گیا۔ آبش کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا جبکہ دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، مگر دریت کو شرم نہ آنی تھی نہ ہی آئی۔ وہ مختلف چیزیں اس کے لیے خریدتا رہا۔ ٹرائی کرو گی؟ اس نے ایک ڈرائی نائٹ ڈریس اٹھا کر آبش سے لگایا جبکہ آبش تو دکان پر سے فوراً ہی بھاگ گئی۔ اس کی اس حرکت پر دریت کا قہقہ وہیں نکلا اور لوگ بھی جو ان کی طرف متوجہ تھے ہنس دیے۔ وہ غصے سے بھری ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ دریت اسے منا کر تھک چکا تھا۔ اپنی پسند کی ڈھیر ساری اس کو شاپنگ کرا کے اس نے اپنے لیے اور بلاج کے لیے بہت سارا سامان لیا اور پھر کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ یہاں کا خاموش ماحول ڈیم لائٹ کپل کے لیے ہی تھا مگر اس کا پارٹنر ناراض سا بیٹھا تھا۔ دریت نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو بہت دھیمی اور سریلی آواز میں گا رہا تھا اور بلاج کو لے کر اس کی طرف بڑھا۔ آبش نے دونوں کو حیرت سے دیکھا، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ دریت نے اس لڑکے سے مائک لیا تو اس نے گرم جوشی سے ایک سیلفی لے کر اس کو مائک دے دیا۔ یہ صرف میرے ناراض سے سرکار کے لیے۔ گٹار گلے میں ڈال کر اس نے بلاج کی انگلی چھوڑی جو باپ کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا اور گٹار کی تار چھڑے۔ اچانک ہال کی لائٹ بند ہو گئی اور بڑی سی سرچ لائٹ نے آبش کو فوکس کیا۔ آبش پریشان سی گھبرائی اسے دیکھنے لگی۔ شرم الگ آ رہی تھی، سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ، مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ، تیرے بن میرا جیون کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آنے لگا۔ تیرے بن میرا جیون کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کو گول گول گھمانے کے ساتھ وہ گنگناتا گیا۔ اس کی آواز کا سحر پورے ہال کو جکڑ چکا تھا، آبش سمیت۔ فجر کی اذانیں دور دور سے سنائی دے رہی تھیں تب وہ تینوں گھر آ گئے۔ بلاج سو چکا تھا۔ روم میں آتے ساتھ ہی دریت کی فرمائشیں شروع ہو گئی۔ آبش بھی اس کی منہ زور فرمائشوں کے آگے ہار مانتے ہوئے اس کی باتیں ماننے لگی۔ اس کی پسند کا نائٹ ڈریس پہن کر وہ اس کے امڑتے مچلتے جذبوں سے پریشان حال ہو گئی جبکہ دریت بخت مقابل کی کیفیت سمجھے بغیر اس کی حسن کی روانیوں میں مگن ہو گیا۔ آج صبح بہت انوکھی سی تھی۔ وہ اسے آنے والے نئے مہمان کے بارے میں بتانے والی تھی۔ تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے اس نے دریت کی طرف دیکھا جو کہیں جانے کے لیے ریڈی تھا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یس مسز، اس نے پیار سے آئینے میں اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ آبش چلتی ہوئی نزدیک آئی۔ کہاں؟ اس نے اس کی ٹائی کو الٹا سیدھا باندھتے ہوئے پوچھا۔ شوٹ پر۔ اس نے آبش کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے مگر اس کو کھانسی کا پندہ لگا جب اس نے ٹائی کی گرہ اس کے گلے پر سخت کر دی۔ سالم، کھولو بھی۔ دریت نے ہاتھ سے ٹائی کھولی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ آبش کا سانس اٹک گیا۔ وہ اس کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں اچانک ہی خاموشی رہ گئی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے آبش نے
کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوا تو اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ شرم نہیں آتی؟ آبش اس سے دور ہوئی۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ اس کو سوچنے لگا۔ وہ بالآخر اس نے اپنے مطلب کی بات کر لی۔ آبش کو اس کی کہاوت پر ہنسی آئی۔ یہ ایسے نہیں تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تو میری اردو کی ٹیچر آپ بتا دیں۔ وہ اس کے نزدیک آیا جب کہ پل میں دور ہوئی۔ ہمیں نہیں آتی تو میری غلطی کیوں نکالی؟ دریت نے اس کے دور جانے پر گھورا۔ یہ ایسے نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، آبش نے کہا جبکہ دریت نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا، آج آپ نے مزے کا ناشتہ کرا دیا۔ وہ شوخی سے اسے دیکھنے لگا جبکہ اس کی لرزتی پلکیں جھکی۔ اس کی بات یوں ہی رہ جاتی تھی۔ چلو اب جانے دو۔ دریت نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور سپرے کرنے لگا، اور سپرے اس پر بھی کیا، بلکہ اس کے گیلے بالوں پر بھی۔ آپ بالکل نہیں جائیں گے وہاں، اب مزید یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا، یار پیسے لیے ہوئے ہیں، غریب ہو جاؤں گا، سڑکوں پر آ جائیں گے، شکل ہی تو کیش کرتا ہوں بس۔ اس نے اسے بڑے ڈرامائی انداز میں ڈرایا۔ آبش نے گھورا، ہم وہ میگزین دیکھ چکے ہیں جس میں آپ اپنی صرف شکل ہی تو کیش کر رہے تھے، آبش نے غصے سے کہا جبکہ دریت کھل کر ہنسا۔ یقین مانو میں نے اسے بہت فورس کیا۔ تمہاری اسکرٹ اور بلاؤز بڑا ہے، تھوڑا منی پہنو۔ مگر وہ، دریت نے اسے چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کر کہا جبکہ آبش تو بس حیران رہ گئی۔ وہ بڑا تھا؟ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے گئی۔ رات جو آپ نے پہنا تھا، اس سے پہلے وہ پھر بے باکی پر اترتا۔ آبش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہم نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، اس نے غصے سے اور شرم کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ یار تو کیا کام کروں گا؟ دریت نے اس کی ضد کے آگے ہارتے ہوئے کہا۔ آپ بابا کے ساتھ آفس جوائن کرنا، آبش نے بتایا۔ میں اتنا بیبا بچہ نہیں، اور بزنس مجھے شروع سے زہر لگتا ہے۔ اس نے شوز پہنتے منہ بنایا۔ یہ زہر کام آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے لیے، مگر نو انڈسٹری۔ اس نے جیسے پتھر پر لکیر پھیری اور دریت نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے آخری شوٹ تو کرنے دو یار، پیسہ لیا ہوا ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ واپس کر دیں۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ واہ واہ، اس کے مزاج دیکھ کر واہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ویسے موٹی ہو رہی ہو، خیریت؟ انداز سرسری تھا۔ آبش ایک دم سرخ پڑ گئے جبکہ دریت بھی اس کے سرخ ٹماٹر چہرے کو دیکھتا کہ سائم آ گیا۔ سر آپ ریڈی ہیں؟ آبش کی بات ایک بار پھر وہیں رہ گئی۔ یار تمہاری میم ہے نا، یہ جانے نہیں دے رہی۔ اس نے کمزور لہجے میں بے چارگی سے سائم کو دیکھا تو سائم کو ہنسی آ گئی جبکہ دریت کو غصہ منہ اٹھائے دندناتے ہوئے، سسرال کی ہوا کھانے آ جاتے ہو، نکلو یہاں سے، اور اویس رضا کو ہاتھ جوڑ کر پیسے دے دینا، اس نے ڈانٹتے ساتھ کہا تو وہ منہ بناتا باہر نکل گیا۔ اب خوش؟ دریت نے اس کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ بہت خوش، وہ اچانک ہی بولی جبکہ دریت مسکرا دیا۔ سائم کا رشتہ اس کے گھر والے لے آئے تھے۔ دریت نے فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیا اور بڑی حویلی میں ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ علیزے بھی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کا بھی رشتہ فائنل ہو گیا، مگر وہ آبش، دریت یا بلاج میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ بڑی حویلی کی پرسکون فضا، سب کے چہروں پر مطمئن مسکراہٹ بکھیر گئی۔ معروف کی مہندی پر علیزے کا نکاح رکھا گیا۔ علیزے نے معروف کے ساتھ شادی پر شدید اختلاف کیا مگر دادا جان کے سختی سے ڈانٹنے پر خاموش ہو گئی، اور یوں ایک ہفتے کے گیپ سے شادی کے فنکشن شروع ہوئے۔ آبش دریت کو اب تک خوشخبری کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی۔ اس نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، شاید وہ جانتا تھا اور جان کر انجان بن چکا تھا۔ وش بھی اسے بتا چکی تھی کہ اب تک وہ جان چکا ہے، بس تمہارے منہ سے کہنے کا انتظار ہے۔ اس کا بھرا بھرا وجود سب پر واضح کر چکا تھا۔ شگفتہ بیگم نے بھی خود سے اس سے سوال کیا اور مثبت جواب ملنے پر ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ انہوں نے اس کا صدقہ دیا، ملازموں سے مٹھائیاں بٹوائیں، سب کو ہی تقریباً اس کا پتہ چل گیا تھا، اور دریت وقت صرف اس کے بولنے کے انتظار میں تھا، مگر وہ اب ہر حال میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر اسی کو ڈھونڈنے نکلی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر اس کا پاؤں پھسلا اور پورے وجود سمیت وہ سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ دل خراش چیخیں اس کے لبوں سے نکلیں۔ ہال میں موجود لوگ ملازم اس کی طرف لپکے جبکہ سامنے سے آتے دریت نے ایک نظر سیڑھیوں پر اوپر ہونک کھڑی علیزے کو دیکھا اور پھر نیچے تڑپتی اپنی جان کو۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا۔ آبش، اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جو پیٹ پکڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وقت ہمارا بچہ، وہ بولی اور پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کا تڑپتا وجود ساکت ہو گیا۔
علیزے! دریت وہیں سے دھاڑا۔ سب ہی علیزے کی حرکت پر حیران تھے جبکہ وہ بدحواسی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو قسم ہے مجھے، میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ گرایا اور اس کا وجود باہوں میں بھر کر باہر کی طرف دوڑا جہاں سائم گاڑی لیے کھڑا تھا۔ کتنا انتظار تھا کہ وہ خود یہ خبر اپنے منہ سے بتائے، اور بتائی بھی کیسے۔ اس کی تکلیف پر وہ بری طرح بے چین تھا۔ اسے سب سے زیادہ آبش کی فکر تھی جس نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو ایمرجنسی میں آبش کو داخل کر لیا گیا۔ ICU کے دروازے سے چپکا کھڑا وہ اس وقت شدید اضطراب کا شکار تھا۔ بیٹے بیٹھ جائیں، پلیز دعا کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے اس کو حال سے بے حال ہوتے دیکھا، چیئر پر بٹھانا چاہا جبکہ وہ ایک لفظ دعا پر اٹک گیا۔ اس نے کبھی دعا نہیں مانگی تھی مگر آج آبش کے لیے اس کے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور وہ رب کے حضور اس کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ سب اس کی کیفیت سمجھ سکتے تھے مگر وہ کسی سے ہمدردی نہیں چاہتا تھا، تب بھی کسی کو بھی پاس آنے نہیں دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علیزے کی گردن دبا دے۔ مشقت امیز انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ سوری، ہم بیبی نہیں بچا سکے، اس نے افسوس سے کہا جبکہ ماروک وش اور شگفتہ بیگم تو باقاعدہ رونے لگیں۔ ڈاکٹر، میری وائف، اسے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، صرف آبش کی خیریت چاہتا تھا۔ شی از آؤٹ آف ڈینجر، انہوں نے جیسے نئی زندگی کی نوید سنائی۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور وہ پل کی چوتھائی میں ICU میں چلا گیا۔ ہمیں معاف کر دیں بخت، وہ کوئی ہزارویں بار رو رو کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا، نہ وہ اسے بتا سکی نہ اس کا بچہ زندہ رہ سکا۔ دریت خاموشی سے روتا ہوا اسے تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ افسوس تکلیف اسے بھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت علیزے کو قتل کر دینے پہ در پر تھا۔ یقین مانو، میں اس لڑکی کو زندہ کاٹ دوں گا جس نے ہم سے ہماری خوشی چھینی ہے۔ وہ پھنکارا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ جس نے تمہاری ان آنکھوں میں آنسو میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس نے تمہاری ان آنکھوں میں آنسو سجا دیے۔ اس کے ماتھے کا بوسہ لیا جبکہ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بس چپ، اب صرف میرا انتقام دیکھو۔ یہ میری اولاد تھی، کسی کا فضول مال نہیں جو اس نے مار دیا۔ وہ غصے سے پلٹا۔ نہیں وقت، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، آبش چیخی مگر وہ سنے بغیر وہاں سے تیزی سے نکلا۔ کیا کیا یہ تم نے علیزے؟ انتقام میں اتنی اندھی ہو جاؤ گی تم، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ نسرین نے اسے لتاڑا۔ نہیں ماما، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، علیزے بولی جبکہ انہوں نے غصے سے گھورا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بچہ ہی مر جائے گا اور اب وہ جھوٹ کا سہارا لیتی سب کو سوائیاں دے رہی تھی۔ بکواس بند کرو، سب نے دیکھا ہے، تم نے اسے دھکا دیا ہے، جانتی ہو اس کا بچہ مر گیا اور وقت اب تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ لوگ مان کیوں نہیں رہے؟ علیزے چیخی۔ آخر وقت کا سوچ کر دل بھی خوف سے سکڑ رہا تھا جبکہ اس کے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ وقت سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزے کو اس وقت اس سے شدید خوف آیا۔ وقت بیٹے، بات سنو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی بچے، اس سے نسرین بیگم نے وقت کے تور دیکھتے کہا جبکہ وہ بغیر ان کو جواب دیے اس کی طرف بڑھا۔ وقت، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میں نے نہیں کیا۔ علیزے کا لہجہ نم تھا۔ دریت نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ علیزے اپنے آپ کو چھڑانے لگی جبکہ نسرین ان کے پیچھے نکلی۔ گھر کے تمام افراد ہال میں جمع تھے۔ اس نے علیزے کو دادا جان کے سامنے پھینکا۔ آپ کوئی فیصلہ کریں گے یا میں اس کو شوٹ کر دوں؟ اس نے پسٹل نکال کر علیزے پر داغی۔ دادا جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ علیزے رونے لگی جبکہ سب خاموش کھڑے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ علیزے، دادا جان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آج ہی اس کو رخصت کر دو، یہ اس کی سزا ہے کہ بڑی حویلی والوں سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں، دادا جان نے کہا جبکہ وقت کو دادا جان کی یہ سزا چھوٹی لگی۔ وقت، میں نہیں دادا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز ایسا مت کریں۔ علیزے کی جان ہوا ہونے لگی۔ جس نے علیزے سے تعلق رکھا وہ یہاں سے خود بخود چلا جائے، دادا جان نے کہا تو سب ہی خاموش ہو گئے اور پھر رفتہ رفتہ سب منہ موڑ گئے۔ اس کو اس کی توقع نہیں تھی جبکہ علیزے سر تھامے زور زور سے رونے لگی۔ 4 سال بعد اس کی گرے آنکھوں نے ان دونوں کو زبردستی گھوری سے نوازا اور پھر انہیں گرے آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی جب اس نے اپنے ہاتھ میں دبے چھوٹے بڑے کینچوؤں کو دیکھا اور دوسرے ہاتھ میں سختی سے دبے ایک زندہ کاکروچ کو جو اس کی مٹھی میں مچل رہا تھا مگر اس نے سختی سے دبایا ہوا تھا۔ وہ علیش سے کل رات کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اپنے موٹے موٹے گول مٹول بھائیوں سے بھی جن دونوں نے علیش کے ساتھ مل کر موم سے اس کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑوائی تھی۔
یہ تو اگر ڈیڈ درست وقت پر انٹری نہ مارتے تو ضرور ایک دو جھاپڑ آبش سے کھا چکا ہوتا۔ حالانکہ اس نے کچھ خاص برا نہیں کیا تھا، وہ تو بس ان دونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کھیل ہی کھیل میں ان دونوں کو اتنا مارا کہ ان کے گال بری طرح سرخ ہو گئے اور وہ ان دونوں کی ساری چیزیں بھی کھا چکا تھا۔ مگر بلاج صاحب کے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ ان دونوں سے بڑا تھا اور وہ انہیں مار سکتا تھا، جبکہ چیز اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھائی تھی۔ سارا دن دوسروں کی ناک میں دم کر دے کر اس معصوم کو بھوک بھی تو زیادہ لگتی تھی۔ مگر علیش، حیدر اور ماہم کی بیٹی، اور باری، آبش کا بیٹا، وہ اس لیے کیونکہ اس کے دو بھائی عبدالباری اور آریان آبش کے بیٹے تھے، اور وہ اپنے ڈیڈ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ڈیڈ کی محبت میں وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا تھا۔ ڈیڈ صاحب خود سب کو اگنور کر کے صرف اور صرف بلاج کے ہو کر رہ گئے تھے، مگر آبش کے لیے دیوانگی آج بھی قائم تھی۔ تبھی ان کے گھر ایک اور ننھا مہمان آنے والا تھا، اور ڈیڈ کی خواہش تھی کہ بیبی گرل ہو، جبکہ موم ڈیڈ کی حرکات سے سخت عاجز آ گئی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی شیطانی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو لون میں کھیلنے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے ہی لگے تھے کہ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھرے کینچوؤں کو نامحسوس طریقے سے آزاد کیا تو وہ ٹائل کے فرش پر بکھرتے چلے گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کا موٹا گول آلو بلاج کے بقول بھائی ان کینچوؤں پر پھسلتا ہوا آگے چلا گیا، اور بلاج نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور علیش کی طرف دیکھا جو ہونٹ نکالے نم آنکھوں سے باری کو روتا دیکھ رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ اس کے پاس جاتی بلاج کا کوکروچ کا زور سے اس کی طرف اچھالنا علیش کی نازک سفید گردن پر چپک گیا، اور پھر بڑی حویلی کو علیش کی چیخوں نے سر پر اٹھایا۔ ماہم بکھلائی ہوئی سی کمرے میں آئی، جبکہ بلاج اپنا کام انجام دیکھ کر خاموشی سے کھسکنا چاہتا تھا، مگر پیچھے ہی آبش کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ماہم نے عبدالباری کو بھی اٹھایا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کے ساتھ ساتھ ناک بھی بہہ رہی تھی۔ بلاج نے غصے سے پہلے ان دونوں کو دیکھا، پھر معصومیت سے اپنی ماں کو، جو بالکل اس کے چھوٹے دونوں بھائیوں کی طرح گول گول موٹی موٹی سی لگتی تھی۔ ایک صرف وہ اس کے ڈیڈ ہی تو ہینڈسم تھے یہاں، اور ڈیڈ کے علاوہ وش اس کی سب سے زیادہ فیورٹ تھی، اور دادا جان بھی تب کے لیے جب ڈیڈ کو بھی غصہ آ جاتا۔ اسے یاد تھا جب وہ 3 سال کا تھا تب پہلی بار ڈیڈ نے اس پر غصہ کیا تھا، کیونکہ اس کی موم اور اپنے بھائی کو کمرے سے باہر نکال کر وہ روم میں پتنگ اڑا رہا تھا، جبکہ ان کے گھر آریان کی پیدائش ہونے والی تھی۔ آبش کی بگڑتی طبیعت کے باعث دریت نے بلاج کو سخت غصے میں ڈانٹا تو دادا جان نے اس کی ہیلپ کی۔ اس لیے دادا جان بھی اس کی فیورٹ لسٹ میں تھے، جبکہ ماں کو تو وہ اپنے پیچھے پیچھے گھمائے رکھتا تھا۔ ماں کے ہاتھ کے کھانے اسے پسند تھے، گرز کے بلاج بڑی حویلی کے لیے اتنی سی عمر میں ہی بڑے والی بنا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ! آبش نے اس کا کان پکڑ کر موڑا۔ موم پلیز چھوڑیں! اس نے رونے کی بھرپور ایکٹنگ کی، مگر آبش اس کی ڈرامے بازی خوب سمجھتی تھی۔ ماہم بھی عاجز نظروں سے اس 6 سال کے فتنے کو دیکھ رہی تھی۔ علیش خوف زدہ سی ماہم کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ باری بھی اپنے بھائی کو غصے سے گھورتے ہوئے اپنی شرٹ سے نوزی صاف کر رہا تھا۔ بلاج، کوئی لمٹ ہوتی ہے، آپ نہایت بدتمیز ہو گئے ہو۔ اگر علیش کو کاکروچ کاٹ لیتا، آپ نے اٹھایا کہاں سے؟ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ اور بھائی کو زیادہ چوٹ لگ جاتی۔ اس کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، تبھی اتنے سے بولنے پر ہی اس کی سانس پھولنے لگی۔ اس نے اس کے کان کو چھوڑا، اور یہی موقع تھا بلاج نے وہاں سے دوڑ لگا دی اپنی دادی کے کمرے میں، مگر آج آبش اسے بالکل چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک ہی شخص کے قابو میں آتا تھا، اور وہ اس کے میاں صاحب تھے جن پر اسے شدید غصہ تھا۔ تم ریسٹ کرو۔ ماہم نے اس کی حالت دیکھی جو خود سے بھی عاجز آ چکی تھی، مگر اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر ماہم کو ایک دم ہنسی آئی۔ اس نے دونوں بچوں کو سمجھا بجھا کر باہر کھیلنے بھیجا اور اس کے برابر ٹک گئی۔ خدا کو مانو آبش، بس کر دو اب، یوں تو تم ایک پوری ٹیم بنانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس نے آبش کو گہرے سانس لیتے دیکھا اور مسکراتے بولی، جبکہ اس نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری نہیں چلتی؟ وہ بے بس ہوئی۔ وہ تو کبھی نہیں چلے گی، پتہ ہے مجھے۔ ماہم ہنسنے لگی، جبکہ آبش اسے گھورے بغیر نہیں رہ سکی۔ اتنے میں سرینا بھی ادھر آ گئی۔ آبش، تم کچھ کھا لو اور بلاج کے پیچھے ہلکان نہ ہوا کرو۔ سرینا نے اپنی چھوٹی سی پری کو گود سے اتارا، جو شادی کے کافی ٹائم بعد ان کے گھر ہوئی تھی، اور عاشق سرینا کے ساتھ ساتھ پورے گھر میں ہی خوش ہوا تھا۔ نہیں بھابھی، پہلے ہی بہت موٹی ہو گئی ہوں۔ بھوک تو اسے بہت لگ رہی تھی، مگر وہ کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ ارے پگلی، تم موٹی ہو یا پتلی، بخت بھائی کو تو دل و جان سے پسند ہو، اور ویسے بھی اس حالت میں ڈائٹ سوٹ رہی ہے تمہیں۔
بچے پر اثر پڑتا ہے۔ کچھ کھا لو، کہتے ساتھ ہی اس نے میڈ کو آواز دے کر سنیکس لانے کا کہا، جبکہ آبش منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ مسئلہ تو یہ ہی تھا، درید وقت اس کو آدھا پاگل کر چکا تھا، مزید پاگل اس کی اولاد بلاج کر رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں بیٹے بالکل اس کی طرح تھے، بالکل معصوم، گول مٹول سے۔ آریان تو کھانے کا حد سے زیادہ شوقین تھا اور اس وقت بھی وہ کچن میں ہی تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کا پورا چہرہ چاکلیٹ سے بھرا تھا۔ میم پلیز آریان صاحب کو اپنے پاس بٹھائیں، انہوں نے چاکلیٹ ڈھونڈنے میں پورا کچن خراب کر دیا۔ میڈ نے آریان کا ہاتھ اس کے حوالے کیا تو آبش بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، جو اپنے 3 دانتوں کی نمائش کر رہا تھا، مطلب ابھی وہ اسے معصوم سمجھ رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر سرینا اور ماہم کا قہقہ نکلا، جبکہ آریان ہاتھ چھڑوا کر پری کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میڈ نے سنیکس لا کر رکھے تو وہ تینوں ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانے لگیں۔ اسی دوران شگفتہ بیگم اور نسرین بھی وہیں آ گئیں۔ علیزے کو رخصت کرنے کے بعد کسی نے آج تک اس سے رابطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ درید آبش سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر کبھی درید نے موقع نہیں دیا، حتیٰ کہ دادا جان کی وفات پر بھی مگر نسرین چونکہ اس کی ماں تھی اس سے رابطے میں رہتی، جبکہ فواد صاحب دادا جان کی وفات کے بعد بیگم اور بیٹے احمد کے ساتھ دوسرے ملک شفٹ ہو گئے، لیکن بیٹی سے ملنے وہ اکثر آتے۔ دور جانے پر بھی بڑی حویلی سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ وہ سکون سے سنیکس کھا رہے تھے، جانے بغیر کہ بلاج کے ہوتے ہوئے کوئی سکون سے کیسے رہ سکتا ہے۔ بلاج سکون سے پری اور آریان کے پاس آ کر بیٹھا اور بور نظروں سے ان کے بور کھیل دیکھ رہا تھا، مگر اچانک ہی اس کے دماغ میں زبردست آئیڈیا آیا اور اس نے ان دونوں کو سائڈ پر کیا، جہاں سے ان کی نظر اس پر جلد نہ پڑے۔ بھاگ کر اپنے روم میں سے پینٹ باکس لے کر آیا اور باکس کھول کر اس نے دونوں کے چہروں کو خوبصورت رنگ دیا، اور رنگنے کے بعد وہ اپنے کارنامے پر دل سے خوش ہوا، جبکہ آریان اور پری بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ اب اس کا رخ باہر کھیلتے ان دونوں کی طرف تھا۔ سرینا نے دور سے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل چلتی آتی اپنی بیٹی کو دیکھا اور ساتھ مشکل سے قدم بڑھتے آریان کو۔ دونوں کے چہرے اس کی پہچان سے باہر تھے۔ اس نے بلاج کو کوستے ہوئے اپنا ماتھا پیٹا، جبکہ اس کی اس حرکت پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ ماہم کو ہنسی آ گئی، جبکہ آبش کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر ان کے منہ دھلاتی، سرینا نے اشارے سے بیٹھنے کا کہا اور خود ان کو فریش کرنے کی غرض سے گود میں بھر کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو موٹی۔ بخت نے آفس بیگ بیڈ پر پھینکا اور اپنے گول مٹول بیوی کے گال پر زور سے کس کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبش کی محبت اس کے دل میں کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہر بچے کی پیدائش پر 100 گنا بڑھ جاتی، مگر اس وقت اسے کمرے میں کوئی بچہ نہیں دکھا، جبکہ بیوی کا چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، مطلب اس کے ہیرو نے کچھ کیا تھا۔ خیریت؟ اس نے اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں، جبکہ آبش نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اف یہ نخرے! سر آنکھوں پر اس کی کلائی کو چومتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مزید کوئی بھی بیبی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، آبش نے کہنا شروع کیا۔ اچھا، درید نے ہنسی روکی۔ مگر میرا ارادہ نہیں ہے ابھی رکنے کا، اس نے کہتے ساتھ اس کی گود میں سر رکھا۔ جگہ اتنی سی تھی اس کی گود میں، مگر پھر بھی اس نے سر رکھا اور آبش اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ پلیز بخت، ہم تھک گئے ہیں، اس نے منہ بسوڑا، جبکہ وہ آنکھیں موندے ہوئے مسکرایا۔ اوکے، 2-3 سال بعد سوچیں گے پھر سے۔ اس نے اپنے نزدیک اس کی مشکل آسان کی، جبکہ آبش نے اس کو گھور کر دیکھا۔ صرف گھورنے کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اوکے میرے گول گپے، گھورو مت، بیبی گرل ہو جائے دین سٹاپ۔ اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر چہرے کو قریب کرنا چاہا، مگر بیلی کی وجہ سے وہ اس تک جھک نہیں پائی۔ اگر بیبی گرل نہ ہوئی، آبش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تو جانے من ہم کون سا تھک گئے ہیں، لگے رہیں گے اپنی مہم میں۔ اس نے اس کو ہانک ماری۔ آبش اس سے دور ہوئی اور اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر خفگی سے لیٹ گئی۔ درید نے اس کو دیکھا اور ڈھیر سارا پیار اس کے پھولے پھولے چہرے پر آیا۔ یہی تو وجہ تھی وہ اس کو پیار کرنے سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا زیادہ نہ سوچو، جو کہو گی وہی ہوگا، اوکے؟ اس نے اس کے برابر میں لیٹتے ہوئے باہوں میں بھرا۔ بخت بلاج بہت تنگ کرتا ہے، اس کے سینے پر سر ٹکائے وہ تھکے تھکے انداز میں بتانے لگی۔ تمہیں تنگ کرتا ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر سے بال ہٹا کر نرمی سے اس کے گال پر انگلیاں پھیری۔ ہمیں تنگ کرے تو بتا نہ دے ہم انہیں، وہ ہمارے علاوہ پورے گھر کو سر پر اٹھاتا ہے اور سب بچوں کے ساتھ بیر باندھ لیا ہے۔ اف ہم سے نہیں سنبھل رہا۔ وہ رو دینے کو ہوئی، جبکہ بخت ہنس دیا۔ تو جانے من آپ اس کو کرنے دو، پتہ چلنا چاہیے سب کو، وہ بخت کی جان ہے۔ ڈونٹ وری، ٹینشن مت لیا کرو، مجھ پر توجہ دو بس۔
کہتے ساتھ ہی اس نے اس کو مزید نزدیک کیا اور پھر وقت کی منمانیاں بڑھنے لگی، جبکہ وہ بلاج کی شکایتیں بھی ٹھیک سے نہ لگا سکی۔ پچھلے 6 سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا۔ ہے ڈوڈ، وقت نے بلاج کو دیکھا جو دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور ایک بھائی کے سر پر چپت لگائی جو بیڈ کے سہارے کھڑا ہونا چاہ رہا تھا، جبکہ دوسرا جو ابھی بستر میں ہی تھا اس کی چٹکی کاٹی جبکہ وہ ٹس مس نہیں ہوا۔ وقت نے آئیبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا جو پورے دانت نکال کر کھڑا تھا۔ آبش بھی سب دیکھ رہی تھی۔ شہزادے، حرکتیں سدھار لو، سنا ہے پورے گھر والوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے؟ وہ بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ آبش کا اس کے انداز پر خون کھول گیا۔ ایسے بھی کوئی پوچھتا ہے؟ اس نے دریت کو دیکھا۔ اس کے تو کان کھینچنے چاہیے آپ کو۔ اس نے بلاج کو گھورا جو دریت کے بازوؤں میں چھپ گیا۔ بیبی، میرے بیٹے کو تنگ کرو گی تو تم جانتی ہو پھر میرے تنگ کرنے کی لمٹ۔ اس نے معنی خیز نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا اور بلاج کے سر پر پیار کیا، جبکہ وہ باپ کی محبت پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بس کریں، حد ہو گئی ہے۔ آبش سرخ سی آریان کو اٹھا کر واش روم میں جانے لگی۔ اس کو سمجھا دیں، اگر شاہ بھائی کے گھر جا کر اس نے ارمش کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا فائق کو مارا تو میں سچ کہہ رہی ہوں بلاج، سب کے سامنے پٹو گے۔ اس نے دریت کو دیکھتے دیکھتے بلاج کو بھی گھورا اور واش روم میں چلی گئی، جبکہ باری بھی اٹھ چکا تھا اور وہ بھی باپ کے کندھوں پر جھول رہا تھا۔ ڈیڈ، ہم ویکیشن پر کب چلیں گے؟ بلاج نے باری کے کالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ بہت جلد۔ اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور باری کو گود میں بٹھا لیا۔ بیٹا جی، کم کھایا کرو، بالکل ماں کی کاپی بن گئے ہو۔ اس نے باری کی بنیان کو جو اس کی بیلی پر چڑھ رہا تھا کھینچتے ہوئے کہا، مگر یہ اس کی بڑی غلطی تھی۔ اسے سامنے آبش کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا، ہم موٹے بھی آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے کہیں گے اب ہمیں؟ وہ رونے لگی۔ غصے سے آریان کو بھی اس کی گود میں بٹھایا اور بیڈ پر منہ پھیلا کر بیٹھ گئی، جبکہ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ روز کا معمول تھا، اب اس کی موٹی کو منانے کے ساتھ شرمانے پر بھی مجبور کر دیتا۔ شاہ کے گھر پہنچتے ہی کچھ دیر تو بلاج سکون سے بیٹھا اور پھر ارمش کی دونوں پونیوں کو کھینچ کر اس کا سر چکرا دیا، جبکہ فائق اپنی بہن کو دیکھ کر اسے مارنے بڑھتا تو اس پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگا۔ مار پیٹ تو اس کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ اتنے میں سائیں معروف بھی آ گئے، چھوٹے سے معاذ کے ساتھ، اور بلاج اپنے ایک اور شکار کو گھورنے لگا، جبکہ وہ پہلے ہی اس سے ڈر کر اندر بھاگ گیا۔ ارمش بھی اس سے بہت ڈرتی تھی۔ ہاں، فائق اور وہ ایک دوسرے سے خوب لڑتے۔ وہاں سے واپسی پر آبش دریت کو ایک بار پھر بلاج کی شکایتیں لگا رہی تھی، جبکہ وہ گہری رات میں پرسکون سا ڈرائیو کرتا اس کو سن رہا تھا۔ زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی محبت میں کتنی طاقت تھی۔ بعض اوقات وہ سوچ کر رہ جاتا، پہلے اس کا کسی اور کا ہونا اور پھر اس کا ہو جانا، اور پھر سب سے بڑی بات، آبش کے دل میں اس کے لیے محبت۔ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ پہلے کبھی کسی بات پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، اور آج خود بخود اس کے منہ پر شکر کے کلمات جاری ہو جاتے تھے۔ اور وہ کیوں شکر ادا نہ کرتا؟ اگر اس کا رب اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید آج بھی وہ بے راہروی کا شکار ہوتا۔ اکثر مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتے وہ یہی سوچتا، مگر آج بھی وہ صرف آبش کی زبردستی کرنے پر نماز پڑھتا، وہ بھی جمعے کے جمعے، لیکن آگے اچھے کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس نے بڑی چاہ سے اس کو دیکھا جو اب ناراض ہوتی تھی اس سے بات پر، کبھی کبھی بے بات بھی، جیسے پچھلے دنوں وہ اس سے خرگوش کی فرمائش لیے بیٹھی تھی جسے وہ کسی صورت پورا نہیں کرنے والا تھا، اور وہ تب تک نہیں بولی تھی جب تک دریت نے وہ فضول خرگوش اسے نہیں دے دیے، مگر اپنی شرط منوا کر کہ اگر ان کی وجہ سے وہ اگنور ہوا تو وہ خرگوش کو مار دے گا، اور اسی ڈر سے آبش اکثر اس کی غیر موجودگی میں خرگوشوں کو وقت دیتی، اور اب بھی وہ بات نہ سننے پر ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ آئی لو یو۔ اچانک ہی گاڑی کی خاموش فضا میں اس کے فکرے گونجے۔ آبش نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی منہ سے نہیں کہتا تھا کہ آبش اس سے محبت کا اظہار کرے، اور آبش نے بھی کبھی نہیں کیا تھا، مگر اس کا دل اکثر چاہتا کہ کہے، ہاں دریت بک، تم اپنی ساری خامیوں سمیت میرے دل میں اتر گئے ہو، محبت کرنے لگی ہوں تم سے، مگر وہ اظہار نہیں کر پاتی تھی، اور آج بھی اس سے اظہار نہیں ہوا۔ وقت مسکرا کر اس کا سر جھکانا دیکھ گیا، پھر گاڑی روک دی۔ بیچ سڑک پر گاڑی روکنے پر آبش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یو نو آئی ایم مچ ایڈونچرس۔ اس نے اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Also share it with your family friends. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔